अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मायरा मलिक का रूठना नहीं अच्छा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत अच्छा नावल है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। रूठना नहीं अच्छा। ज़ुनैरा सुबहान से ज़ुनैरा बासित बनकर दहलीज पार करते हुए एक अलविदाई नज़र घर के दरो दीवार पर डाली, जो खामोशी से उसकी रुखसती के अमल को देख रहे थे। सब घर वाले उदास और दिल गिरफ्तार उसके पीछे चले आ रहे थे। नवीन भाभी बड़ी मुश्किल से अम्मा के भारी भरकम निढाल वजूद को संभाले हुए थी। अब्बा, बड़े भैया और लुकमान बासित रज़ा के साथ चल रहे थे। सबसे छोटी हिना ने एकदम आगे बढ़कर दरवाजे से बाहर कदम रखती जुनैरा का हाथ पकड़ा। जुनैरा बाजी, पत्थर में जैसे जोंक लगी और उसके का वजूद जगमगा गया। ज़ब्त जवाब देने लगा। उमैरा बाजी की शादी के बाद हिना अक्सर उसकी शादी के मंसूबे बनाती रहती थी। उमैरा बाजी की शादी के वक्त तो मेरे पेपर्स हो रहे थे, मैं कुछ कर ही नहीं सकी। लेकिन जुनैरा बाजी की शादी पर मैं खूब रौनक लगाऊंगी, अपनी सारी सहेलियों को बुलाऊंगी और 1 महीना पहले ढोलक रखूंगी। लड़कियों की शादी पर इतनी जल्दी ढोलक नहीं रखते, अम्मा टोकती। क्यों, लड़कियों की शादी की खुशी नहीं होती क्या? मैं तो रखूंगी। क्या हिना का शोरबा, लुकमान मुदाखलत करता। जुनैरा बाजी को मैं खुद दुल्हन बनाऊंगी। वो उसकी मुदाखलत को नज़रअंदाज कर देती। ताकि दुल्हे का पूरा खानदान अस्पताल पहुंचा हो, वो भला क्यों पीछे रहता? तुम तो हो ही जल कुकड़े। हिना रुख फेर फेर लेती। मेरी तरफ से भी जल कुकड़ी, लुकमान जवाबन नकल उतारता। और आज जब वो दुल्हन बनी थी तो ना ढोलक रखी गई थी, ना हाथों में मेहंदी के फूल खिले थे और ना शहनाई बजी थी। जब दिल का चमन ही उजड़ गया तो क्या मेहंदी और क्या सोलह सिंगार। शादी का सूट भी उसे बहुत सादा सा पहना था, जैसे बंदा कहीं आते जाते छोटी मोटी तकरीब में पहन लेता है। जुनैरा ने आहिस्तगी से अपना यख हाथ हिना के हाथों से छुड़ाया। जुनैरा बाजी, हिना रोते हुए लिपट गई। अम्मा की सिसकियां जोर पकड़ने लगी। दिल चाहा हिना को गले से लगाकर ढेर सारा प्यार करे, खूब रोए। पथराई हुई आंखों में पानी की बूंद चमकी। उसने आंखें झपक कर हिना को खुद से अलहदा किया। ऐसी रुखसती का भला उसने कब सोचा था? यूं लग रहा था जैसे जनाजे का सेकंड पार्ट चल रहा हो। गर्दन को हल्का सा खम देकर किनकियों से अम्मा को देखा। मान ले अम्मा, इस घर में रौनक मेरी वजह से है। हाँ, तेरे बगैर तो जैसे इस घर में उल्लू रोते हैं। अम्मा जो उसकी किसी हरकत पर पहले ही चली बैठी होती, चमक कर कहती और वो महसूस होकर छत फाड़ कहका लगाती। अम्मा, अब सबको ऐसे तो ना कहें, आखिर वो भी आपकी औलाद हैं। अरे कमबख्त, छत फाड़ेगी? लड़कियों को ऐसे हंसना जेब देता है क्या? बेख्तियार एक और कहका उसके हलक से आज़ाद होता। फिर कैसा हंसना जेब देता है? आप हंस के दिखाएं ना। और अम्मा उसके ढिठाई का तोड़ करने के लिए जूते को क्रूज मिसाइल की तरह दागती, मगर वो भी एक्सपर्ट हो गई थी। अम्मा का हाथ जूते की तरफ बढ़ते देखकर छलांग मारकर छलावे की तरह गायब हो जाती। दहलीज से बाहर कदम रखते ही सोच का सिलसिला टूटा और साथ ही इस घर से हर रिश्ता भी टूट गया। दिल में एक बार फिर कभी ना आने का अहद ताज़ा किया और इससे पहले कि बासित या कोई और उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता, वो जल्दी से आगे बढ़कर खुद दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। बासित ने एक हैरान नज़र उस पर डाली, फिर उसके घर वालों और अपने साथ आने वाले दोस्त अहबाब से मिलकर गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाने से पहले सबको हाथ हिलाकर अलविदा कहा। मगर वो जिसने इस घर में 20 बरस गुजारे थे और जिसका इस घर के हर फर्द से ना ख़त्म होने वाला खून का रिश्ता था, बेहिसी से विंड स्क्रीन के पार देखती रही। बासित के लिए उसका ये तर्ज़-ए-अमल हैरान-कुन था, लेकिन ये वक़्त कुछ पूछने का नहीं था। ज़ुनैरा हमेशा से कितनी मुख्तलिफ़ लग रही थी। बहुत बड़ी-बड़ी, मैच्योर और नाराज़ सी। कहीं कुछ था जो उसके इल्म में नहीं था। चेहरा मेकअप और जज़्बात से यकसर आदी था। लिबास भी ऐसा था जैसे किसी कॉलेज फंक्शन या फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में पहना जाता है। तब बासित को याद आया, शादी के बाद जब वो उमैरा के साथ पहली बार उनके घर आया था, तो ज़ुनैरा ने यही लिबास पहन रखा था। हल्के-फुल्के तरीके से तैयार, सिल्की बॉब कट बालों को गर्दन के हल्के से झटके से दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ लहराती वो नटखट सी लड़की उसे साली के रूप में खासी पसंद आई थी। इफ़राद खाना में से सबसे पहले आगे बढ़कर उसी ने इस्तकबाल किया था। दूध पिलाई की रस्म में भी उसकी बासित के कज़न्स के साथ खूब लड़ाई हुई थी। जब ज़ुनैरा ने दूध उसे पेश किया, तो उसके कज़न्स तबरेज़ ने पकड़ने की कोशिश की। अरे आप कहाँ से टपक पड़े हैं? आसमान से, तबरेज़ के जवाब पर उसके दूसरे कज़न्स हँसे। तो खजूर में अटकिए यहाँ क्या कर रहे हैं? ज़ुनैरा के चचा की बेटी फ़िज़ा ने बरजुस्ता कहा।
दुल्हन पार्टी के कहका लगाने पर वो हल्का सा खफीफ हुआ, लेकिन रिटाई का दामन हाथ से ना छोड़ा। दिल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो यहीं कहीं था। उसे बारी बारी सब लड़कियों के चेहरे पर नजर डाली। आपको दिल नहीं, अकल ढूंढने की जरूरत है, जुनैरा की कजन सदफ ने मशवरा दिया। जी हाँ, जुनैरा ने हंसी रोके मसनूई संजीदगी से कहा। दिल तो अगर कहीं चला भी गया तो लोग माजरत के साथ वापस कर जाएंगे। दुल्हन पार्टी ने जबरदस्त कहका लगाया। आपने तो अभी तक माजरत नहीं की। दुल्हा पार्टी में से एक और लड़के ने हिस्सा लिया। हमारे दिल जैसे दिल तो आपको चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। दिल ना हुआ, गुमशुदा भैंस हो गई। जुनैरा ने जल कर कहा। बाय द वे, अकल बड़ी के भैंस। अकल तो इनके पास है नहीं, और भैंस इनकी वैसे ही गुमशुदा रहती है। ये फिजा ने उसकी बात पर बरजुस्तगी से कहा। भैंस मौनस है, दुल्हा पार्टी ने बदला लेने की कोशिश की। और गधा मुजक्कर है, दुल्हन वालों के इस जवाब से दुल्हा वालों की खवातीन में खासी बदमजगी फैली। पहले हम दूध टेस्ट करेंगे, फिर दुल्हा पिएगा। क्यों, किस खुशी में? जुनैरा ने नाक चढ़ाई। क्या पता आप लोगों ने कुछ मिला दिया हो, नमक या जमाल घोटा। सामने साथ वाले ने लुकमा दिया। माफ़ कीजिएगा, ये आपकी खानदानी रिवायात होंगी। हमारे यहाँ ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं की जाती। फिजा को उनका कहना सख्त बुरा लगा। बासित ने बात को संजीदा रुख इख्तियार करते देखकर हाथ बढ़ाकर दूध का गिलास पकड़ लिया। दूध अभी खत्म न हुआ था कि दूल्हा पार्टी के चौकस होने के बावजूद लड़कियों ने बड़ी महारत से जूता उतार लिया। मस्जिद से जूते चुराने वालों से ताल्लुक लगता है। लड़कों ने फुलझड़ी छोड़ी। क्यों, आप ये काम छोड़ चुके हैं? सदफ ने पूछा। नहीं भाई, ये तो मस्जिद जाते ही इसी मकसद के लिए है। फिजा भला क्यों पीछे रहती? दुल्हा वालों के जूते देखो, सब चोरी के हैं। दुल्हन पार्टी ने बबांगे दहल ऐलान किया। अच्छा, दूध पिलाई के पैसे निकालें। 25,000। सुनैरा ने हथेली आगे की। इतना महंगा दूध? दुल्हा पार्टी ने एहतजाज किया। जी, दूध पिलाई प्लस जूता छुपाई प्लस खाल उतरवाई। तबरेज ने टुकड़ा लगाया। आपकी खाल खासी मोटी लग रही है, लगता है उतारना ही पड़ेगी। फिजा लिहाज रखने की कायल न थी। जी जरूर, बंदा हाजिर है, वक्त और जगह का तयन फरमा दीजिए। वो भी बहुत ढीठ था। आप हैं क्या चीज़? फिजा तब गई। ये सीक्रेट है, मिलने पर बताऊंगा। बासित को तबरेज का इस हद तक बढ़ जाना खासा नागवार गुजरा, मगर वो उसे मना करने की पोजीशन में नहीं था। लिहाजा खामोशी से 25,000 रुपये निकाल कर जुनैरा को पकड़ा दिए। सनी के रोने की आवाज़ पर बासित की सोच का सिलसिला टूटा। जुनैरा ने भी चौंक कर बासित की तरफ देखा। चेहरे पर गाड़ी रोकने की तहरीर वाज़ेह थी। उसने खामोशी से गाड़ी रोक दी। यूं भी सनी के पिछली सीट पर सोने की वजह से वो गाड़ी बहुत मुनासिब रफ्तार से चला रहा था। जुनैरा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर जा बैठी और सनी को गोद में उठा लिया। इस नन्हे से वजूद में जाने क्या जादू था कि जुनैरा के तने हुए आसाब ढीले पड़ने लगे। सनी को सीने से लगाकर थपकते हुए उसे खुद भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। एक ऐसी अपनायत जो पहले कभी महसूस न हुई थी। अम्मा की दहलीज पार करने के बाद से अब तक जो तन्हा और बेसहारा हो जाने का एहसास हो रहा था, वो एकदम ख़त्म हो गया। बेहिस्सी की बर्फ़ पिघलने लगी। बासित ने बैक मिरर से देखा। जूं-जूं बेहिस्सी की बर्फ पिघल रही थी, चेहरे पर दुख के साए गहरे हो रहे थे। आंखों में गुलाबीपन आना शुरू हो गया था, जो शायद आंसू ज़ब्त करने की कोशिशों का नतीजा था। बासित का दिल चाहा वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला दे और इस रिश्ते से हटकर अपनी दोस्ती और खुलूस का यकीन दिलाए। उसे बताए कि वो उसका हमदम दोस्त और गमगुसार है। वो उसे अपने दुख सुख, खुशी और गम और अच्छे बुरे सब में बराबर का शरीक समझे। ज़्यादा अरसा की बात नहीं थी, सिर्फ 1.5 बरस ही तो गुजरा था। कुछ ऐसी ही कैफियत और सोचें थीं जब वो उमेरा को दुल्हन बना के ले जा रहा था। अपने पहलू में मनचाहे हम सफ़र का एहसास उस पर नशा तारी किए हुए था। तब उसने खुद से अहद किया था कि वो उमेरा को ज़िंदगी की हर खुशी, हर आसाइश देगा। इतनी मोहब्बत करेगा कि वो खुद लोग भी उस पर रश्क करेंगे, और उसने अमलन ऐसा करके भी दिखाया था। मगर अफ़सोस, तकदीर ने उसे खुद पर नाज करने का ज़्यादा मौका न दिया। उमेरा बहुत कम ज़िंदगी लिखवा के लाई थी। बासित का तो अभी खुमार ही ना उतरा था कि वो उसे सनी के रूप में अपनी निशानी देकर चुपके से चली गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक तो ही तो कहते हैं, मर्द ज़ात का कोई एतबार नहीं होता। खुदा की ये मखलूक बहुत खुदगर्ज होती है। अपनी आसानियों और आसाइशों को ज़रूरत का नाम देकर खुद साख्ता असूल बनाने में उसका जवाब नहीं। कल जब वो उमेरा को दुल्हन बना के लाया था तो उसके साथ ज़िंदगी भर वफ़ादार रहने और आखिरी सांस तक साथ निभाने का वादा करने वाले की ज़िंदगी में सिर्फ 1.5 साल बाद ही दूसरी लड़की दाखिल हो गई थी, जबकि उमेरा को दुनिया से गए सिर्फ 3 माह और चंद दिन हुए थे।
لیکن ایسا کرنا اس کی مجبوری تھا۔ سنی ابھی بہت چھوٹا تھا، اسے ماں کی ضرورت تھی، اور ماں کے روپ میں عمیرہ کا نعم البدل زنیرہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر یہ عمیرہ سے بے وفائی تھی تو وہ اس پر شرمندہ تھا، مگر سنی کے جیتے جاگتے ننھے وجود نے اسے خود غرض بنا دیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ عمیرہ کو بھول گیا تھا، یا وہ مر کر اس کی زندگی اس کے دل و دماغ سے نکل گئی تھی، بلکہ وہ تو ابھی بھی اس کی موت پر بے یقین ہونے لگتا تھا۔ وہ یاد بن کر اس کی رگوں میں لہو کی طرح بہہ رہی تھی، لیکن زنیرہ کی حق تلفی کرنے کا بھی اس کا چندہ ارادہ نہیں تھا۔ انہیں لاہور سے روانہ ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے، اسلام آباد کا علاقہ شروع ہو چکا تھا۔ زنیرہ نے ایک نظر گود میں سوئے سنی کو دیکھا، پھر باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کے کنارے لگی ٹیوب لائٹس ایک محسوس فاصلے تک روشنی کر رہی تھیں۔ سڑک سے پرے اندھیرے اور ویرانی کا راج تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ زنیرہ نے گاڑی میں فکس گھڑی پر نظر ڈالی جو 10 بجے کا وقت بتا رہی تھی، یعنی سفر ختم ہونے والا تھا۔ دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا۔ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہو، یا اتنا لمبا ہو جائے کہ ساری زندگی گزر جائے، ورنہ کم از کم یہ رات تو ضرور ختم ہو جائے۔ اسے ڈوبتے دل سے سوچا۔ وہ آج کی رات اس گھر میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن اگر یوں دعائیں پوری ہونے لگتیں تو آج وہ عمیرہ آپی کی جگہ پر نہ بیٹھی ہوتی۔ جوں جوں گاڑی فاصلہ طے کر رہی تھی، زنیرہ کا دل فرار کے راستے سوچ رہا تھا۔ ایک بار دل چاہا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دے اور اس تاریخ کا حصہ بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باسط کی زندگی سے نکل جائے۔ بھلا اس نے ایسا کب سوچا تھا؟ باسط کے ہارن بجانے پر گل محمد چوکیدار نے مستعدی سے گیٹ کھول کر سلام کیا۔ وہ گل محمد کو فون پر اپنے آنے کی اطلاع دے چکا تھا، اور یہ بھی بتا چکا تھا کہ وہ بی بی عمیرہ کی چھوٹی بہن سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ وہ گھر اچھی طرح صاف کروا کے خانسامہ سے کھانا تیار کروا دے۔ رات کا کھانا وہ اپنے گھر میں کھائے گا۔ گل محمد کی بیوی اور بیٹی نے گھر کی اندرونی ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھیں۔ ان کی آمد پر وہ اپنے کوارٹر سے نکل کر برآمدے میں آن کھڑی ہوئیں۔ زنیرہ نے بیٹھے بیٹھے ایک نظر گھر پر ڈالی۔ خاصا بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ اگر وہ عمیرہ باجی کی موجودگی میں اس گھر میں آتی تو یقیناً اتنا خوبصورت گھر دیکھ کر خوشی سے چیخ پڑتی، مگر اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ دہاڑے مار کر روئے۔ میرے خدا، تم نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ اس کے ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ زندگی کا یہ رخ بہت اذیت ناک تھا۔ ماسی، سنی کو اٹھا کر اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ باسط کے دروازہ کھولنے اور پھر بات کرنے پر وہ چونک کر حواس میں پلٹی۔ سلام بی بی، جی آئیاں نو۔ ماسی نے سنی کو اس کی گود سے اٹھاتے ہوئے سلام کیا۔ زنیرہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے گاڑی سے نکل آئی۔ پیروں سے جیسے کسی نے بھاری پتھر باندھ دیے تھے۔ قدم اٹھانا دو بھر ہو رہا تھا۔ باسط نے بھی جیسے اس کی کیفیت محسوس کر لی تھی۔ دل تو اس کا بھی بہت بوجھل ہو رہا تھا، مگر وہ مرد تھا، تقدیر کا یہ وار حوصلے سے سہ سکتا تھا، اور سہ گیا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی، اس نے زنیرہ کو حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ زنیرہ کو اس وقت ایسے ہی لفظی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ ہمت کر کے باسط کے پیچھے چل پڑی۔ سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن جیسے بند ہوئی جا رہی تھی، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ زرینہ، بی بی کے لیے پانی لاؤ۔ باسط اس کے چہرے کی زرد رنگت سے گھبرا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اپنے حواس کھو دے گی۔ اس سارے معاملے میں کچھ تھا جو اسے معلوم نہیں تھا، ورنہ نکاح سے پہلے اسے خود زنیرہ سے بات کر کے اس کی رضامندی معلوم کی تھی۔ زنیرہ کی آنکھیں بند ہونے پر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، ہاتھ بڑھا پکڑ کر اس کی نبض چیک کرنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ کے بے جان انداز سے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ زرینہ، بی بی کے جوتے اتار کر صوفے پر لٹاؤ۔ باسط کی پیشہ ورانہ ڈاکٹری حس مستعد ہو گئی۔ زنیرہ نے نیند سے بوجھل آنکھیں بمشکل کھولیں۔ پپوٹے بہت بھاری ہو رہے تھے۔ نیند کا خمار دماغ پر پھر سے حاوی ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ کروٹ بدل کر پھر سے نیند کی آغوش میں پہنچ جاتی، نظر سامنے دیوار اور پھر چھت پر پڑی۔ در و دیوار کی تبدیلی سے دماغ کو جیسے جھٹکا لگا۔ نیند کا خمار پل بھر میں غائب ہو گیا۔ سوئے حواس بحال ہو گئے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پرندوں کے چہچہانے کی آواز سے لگ رہا تھا کہ باہر صبح ہو چکی ہے۔ کھٹکے کی آواز پر اسے بائیں طرف گردن موڑی۔ وہ شاید باتھ روم کا دروازہ تھا۔ باسط کندھے پر تولیہ رکھے برآمد ہوا۔ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں۔ باسط نے ہونٹوں کی بے آواز جنبش اور سر کے ہلکے سے خم سے اس کے جواب کا اندازہ کیا اور آگے بڑھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے۔ کمرہ روشنی سے بھر گیا اور گلاس ونڈوز سے لان کا خوبصورت سرسبز منظر نظر آنے لگا۔ اس نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ خاصا بڑا اور ویل ڈیکوریٹ بیڈ روم یقیناً عمیرہ باجی کا تھا، کیونکہ جس بیڈ پہ وہ بیٹھی تھی یہ انہیں جہیز میں ملا تھا۔ مگر مجھے یہاں کون لایا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ سٹنگ روم تک تو اسے سب یاد تھا، مگر پھر یہاں تک پہنچنے کا عمل تو کیا باسط
نہیں، اسے سختی سے ابھرتے خیال کو رد کیا۔ باسط مجھے میری مرضی کے بغیر اس کمرے تک نہیں لا سکتے، میں انہیں اس کا اختیار دوں گی نہ اجازت، میں صرف سنی کے لیے اس گھر میں آئی ہوں۔ یہ گھر، اس کی ہر چیز اور باسط سب عمیرہ باجی کے ہیں اور سدا رہیں گے، میں ان میں کبھی خیانت نہیں کروں گی۔ اسے پھر سے عہد نو کو تازہ کیا۔ باسط بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ چہرے کے تناؤ اور ہونٹوں کو سختی سے بھینچنے کے عمل سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہے۔ اسے وہ شوخ و شریر زنیرہ یاد آنے لگی، جو ہر وقت نت نئی شرارتوں میں مصروف رہتی تھی اور جس کی شرارتوں کا نشانہ وہ خود بھی بن چکا تھا۔ یہ وہ زنیرہ تو ہرگز نہیں تھی۔ سنی کہاں ہے؟ اسے پوچھا۔ وہ زرینہ کے پاس ہے۔ کیوں؟ اسے میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی طبیعت خراب تھی، ویسے بھی سنی کو زرینہ ہی سنبھالتی ہے، وہ اپنے کمرے میں اس کے پاس ہوتا ہے۔ کیا؟ زنیرہ کو حیرت ہوئی۔ اتنا چھوٹا بچہ اور الگ کمرے میں ملازمہ کے پاس؟ اسے تو ماں کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ عمیرہ باجی شادی کے بعد خاصی سوشل اور نزاکت پسند ہو گئی تھی۔ خیر جس کا اتنا چاہنے والا شوہر ہو، نزاکت تو اس میں خود بخود ہی آ جاتی ہے، لیکن اس حد تک نزاکت پسند اور سوشل ہونا کہ اپنا اکلوتا چھوٹا بچہ بھی اپنے سے الگ رکھا جائے، قابل تعجب خیز تھا۔ شاید ایسی ہی سوسائٹی میں پروان چڑھنے والے بچے جو بو گے وہی کاٹو گے کے مصداق بڑے ہو کر ماں باپ کو لفٹ نہیں کراتے۔ میرے خیال میں آپ شاور لے لیں، فریش ہو جائیں گی، باسط نے اس کا دھیان بٹانے کو کہا۔ میں ناشتے کا کہتا ہوں۔ یہ عمیرہ باجی کا کمرہ ہے نا؟ زنیرہ کے سوال پر باسط کے باہر جاتے قدم رک گئے۔ ہاں۔ کافی دیر بعد وہاں سے جواب آیا۔ آپ کو مجھے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ باسط کے سمجھ میں نہ آیا کہ جواباً کیا کہے۔ ناشتے کے بعد بات ہوگی، آپ فریش ہو جائیں۔ کافی دیر بعد اسے یہی الفاظ مناسب لگے۔ ساری رات عمیرہ کی یاد نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ ماضی کا ایک ایک لمحہ جیسے فلم بن کر آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ ایسی بے کلی، ایسی بے قراری تھی کہ باسط کو اپنا سانس سینے میں گھٹتا محسوس ہونے لگا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہیں باہر نکل جائے، کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لے۔ وہ خود اس کمرے میں رکنا نہیں چاہ رہا تھا، اور پھر ایسی صورت میں جب زنیرہ اس کمرے میں اس بیڈ پر عمیرہ جیسی حیثیت سے سو رہی تھی۔ بے شک ابھی وہ خود بھی اسے عمیرہ جیسی حیثیت، اس جیسا مقام نہیں دے سکتا تھا، لیکن بہرحال یہ حقیقت تھی کہ وہ قانونی اور شرعی لحاظ سے اب اس کی بیوی تھی، اور اس بات کا تہیہ اس نے نکاح سے پہلے ہی کر لیا تھا کہ زنیرہ کے سلسلے میں وہ اپنے سارے حقوق و فرائض سے احسن طریقے سے عہدہ برا ہوگا، چاہے اس کا دل مانے یا نہ مانے۔ لیکن تب اسے اندازہ نہیں تھا کہ بعض مشکل فیصلے کر تو لیے جاتے ہیں، مگر ان پر عمل ناممکنات میں سے محسوس ہوتا ہے۔ فی الحال اس کا دل زنیرہ کی قانونی اور شرعی حیثیت ماننے کو تیار نہیں تھا، اور خود زنیرہ کے رویے سے بھی لگ رہا تھا کہ اس کی کیفیت اس سے مختلف نہیں ہے۔ سو مناسب یہی تھا کہ خود کو وقت اور حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا جائے۔ زنیرہ اگر اس کے بیڈ روم میں نہیں رہنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، وہ اسے کبھی مجبور نہیں کرے گا۔ سنی کو اس کے پیار کی، اس کی ممتا کی ضرورت تھی، اور وہ سنی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ باسط نے گھڑی دیکھی، کافی دیر ہو گئی تھی۔ زنیرہ کو اب تک ناشتے کی ٹیبل پر آ جانا چاہیے تھا۔ ماسی جاؤ، میں وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اوفو، کس قدر مماثلت ہے دونوں ناموں میں۔ پتہ نہیں والدین اتنے ملتے جلتے نام کیوں رکھ دیتے ہیں۔ اگر کبھی زنیرہ کے سامنے اس طرح نکل گیا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ ماسی جاؤ، زینی بی بی کو بلا لاؤ۔ اسی وقت وہ سنی کو گود میں اٹھائے نمودار ہوئی۔ پیچھے پیچھے زرینہ بھی چلی آ رہی تھی۔ ماسی نے اس کے لیے مخصوص کرسی کھینچی۔ عمیرہ کے لیے بھی وہ ہمیشہ اسی طرح یہی کرسی کھینچا کرتی تھی۔ سنی البتہ عمیرہ کے بجائے زرینہ کی گود میں ہوتا تھا، اور وہی اسے سیریلیک کھلایا کرتی تھی۔ زنیرہ نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سنی اس کی گود میں ہمک رہا تھا۔ زرینہ، تم جا کے سنی کے فیڈر ابالو، اور آئندہ روز صبح سنی کے اٹھنے سے پہلے فیڈر ابال کے خشک کر دیا کرو۔ ماسی نے چائے بنا کے ان کے سامنے رکھی۔ ٹھیک ہے ماسی، تم بھی جاؤ ناشتہ کرو۔ وہ سنی کو سیریلیک کھلاتے ہوئے یوں ہدایات دے رہی تھی جیسے شروع سے اس گھر میں رہتی ہو۔ سنی کو اس کی گود میں سیریلیک کھاتے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے، اور سچی سی بات تھی کہ عمیرہ کے بعد اس نے سنی کا اتنا خیال رکھا تھا کہ خود عمیرہ نے اپنی زندگی میں سنی کو اتنی توجہ، اتنا وقت نہیں دیا تھا، اور اس کی سنی سے محبت کو دیکھتے ہوئے باسط نے اس سے نکاح کا فیصلہ کیا تھا۔ شام کو باسط ہاسپٹل کا چکر لگا کر واپس گھر آیا تو وہ سٹنگ روم میں سنی کے ساتھ مصروف تھی۔ کل والے ملگجے کپڑے اور بے توجہی سے بندھے بال، جن کی اکثریت پونی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی، اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ کل اس کی شادی ہوئی ہے؟ لیکن شاید شادی تو خوشی کا نام ہوتا ہے، اور وہ خوش نہیں تھی تو کیسی شادی، کہاں کا بناؤ سنگھار۔
बासित को अफसोस होने लगा। अपनी गर्ज के लिए उसने जज्बों और उमंगों से भरी लड़की को तहीदामां कर दिया था। शादी तो हर लड़की का सुनहरी ख्वाब होता है, और उसने ये सुनहरी ख्वाब उसकी पलकों से नोच लिया था। जुनैरा ने एक सरसरी नज़र उसे देखा, फिर सनी की तरफ मुतवज्जे हो गई। सनी ने उसे देखकर हुमकना शुरू कर दिया। मेरा बेटा मेरे पास आएगा। उसने आगे बढ़कर उसे उठा लिया और वहीं कारपेट पर धरना मारकर बैठ गया। बासित, आप फिर नीचे बैठ गए। कितनी बार मना किया है, इस तरह मुलाजमीन के सामने मत बैठा करें। क्या सोचेंगे वो? उमेरा की मोहब्बत भरी भरी डांट पर वो मजीद फैल कर बैठ जाता। सोचते हैं तो सोचे, मैं अपने बेटे को कारपेट पर बैठकर प्यार करूं या सड़क पर, मेरी मर्जी। वो लापरवाही से सनी को प्यार करते हुए जवाब देता। आपको पता है आप कितने ऑकवर्ड लगते हैं। कोई कह सकता है कि आप इतने बड़े हार्ट सर्जन हैं, बाहर से स्पेशलाइज करके आए हैं। छोड़ो यार, ये सिर्फ हॉस्पिटल की हद तक है। अब हॉस्पिटल और घर में फ़र्क तो होना चाहिए। फिर हार्ट सर्जन का दिल भी आम इंसान जैसा ही होता है। अगर बाबा की डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश का एहतराम ना होता, तो आज मैं किसी अखबार या रिसाले में धांसू किस्म की तहरीरें तहरीरें लिख रहा होता। मेरी शायरी और फीचर्स की यहाँ वहाँ हर तरफ धूम होती। मुशायरों और पार्टियों में लड़कियां मेरे दाएं बाएं आगे पीछे लटकती फिरती, और आप यानी बेगम उमेरा बासित जल जल कर जल कुकड़ी बन जाती। फॉर गॉड सेक, जुबान तो ढंग की बोला करें। उमेरा जिद हो जाती। अगर आप हुक्म करें तो आज से हम इशारों की जुबान में बात करेंगे, मगर फिर ये नहीं कहना कि मुलाजमीन के सामने इशारेबाजी करते हुए ऑकवर्ड लगता हूँ। वैसे मुझे इशारेबाजी की भी खासी प्रैक्टिस है। स्कूल के ज़माने में अपनी दोस्त के साथ उनके घर की छत पर कबूतरबाजी प्लस इश्कबाजी किया करता था। उसकी ज़ुबान चल पड़ती तो रुकने का नाम न लेती। क्या आप? उमेरा हैरानी से उसे देखने लगती। जी हम, और जनाब यहीं से तो हमें दिल के जुमला इमराज और पेचीदगियों से शगफ पैदा हुआ। बाबा ने हमारे तौर तरीके और दिलचस्पियों को देखते हुए अज़म मुसम्मम कर लिया कि वो हमें दिल का डॉक्टर बनाएंगे। बासित मुबालगा आराई की हद कर देता। खुदा समझे आपको, कभी कभी मुझे लगता है कि लुकमान और जुनैरा की रूह आप में आ गई है। भाई वाह, क्या खूब याद दिलाया। क्या मज़े की चाय बनाती है अपनी जुनैरा भी, मगर आपके हाथों की लज्जत के क्या कहने। मुझसे नहीं बनती चाय वाय, मैं मुलाजमत से कहती हूँ। आपकी चाय ठंडी हो रही है। जुनैरा की आवाज़ पर वो चौंक कर हाल में लौट आया। आप नहीं पियेंगी? सनी को उसे पकड़ाकर चाय का कप उठाते हुए पूछा। नहीं, मैं पी चुकी हूँ। बासित ने चाय का बड़ा सा घूंट लिया। जायका बता रहा था कि वो खुद बना के लाई है। आपने कपड़े नहीं बदले? और जुनैरा की समझ में ना आया कि वो उसे किस तरह बताए कि उसके पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। वो अम्मा अब्बा के घर से तन के कपड़ों के सिवा कुछ नहीं लाई, यहाँ तक कि अपना जन्म जन्म का रिश्ता भी तोड़ आई है। बासित को उसके चेहरे की उदासी बेचैन करने लगी। आप कपड़े बदल लें, फिर बाहर चलेंगे। वो उसका दिल बहलाने के ख्याल से बोला। वो मैं मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। बासित को उस जवाब पर हैरानी हुई। क्या उसे मालूम नहीं है कि अम्मा ने कपड़ों और जेवर से भरा अटैची केस उसके साथ किया है? अम्मा ने अटैची केस दिया था, शायद उसमें कपड़े और जेवर हैं। अच्छा, हालांकि मैंने उन्हें मना किया था। बासित की हैरानी बढ़ने लगी और वो उसकी हैरानी भांप कर बोली। आप चाहे कुछ भी समझें या सोचें, मगर मैं उस घर की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, और ना आप उन लोगों का जिक्र मेरे सामने करेंगे। मैंने उनसे हर रिश्ता तोड़ के आपसे नाता जोड़ा है, और अगर आपने उनसे कोई ताल्लुक़ रखा तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। उसकी आवाज़ में बला का ठहराव था। ये वो जुनैरा तो हरगिज़ नहीं हो सकती, ये तो कोई और है। बासित को उसके लहजे की मजबूती और ठहराव परेशान कर गया। ओके, एज यू विश, एज यू लाइक, इट्स योर होम। आपकी मर्जी है कि जहाँ यहाँ जैसे चाहे रहें, जो चाहे करें, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर चाहूँगा कि इससे पहले हम में जो बेतकल्लुफ़ी जो दोस्ती थी वो बढ़े, कम ना हो। जुनैरा का दिल चाहा कहे पहले की बात और थी। पहले वो उसे किसी और हवाले से देखती थी। बेशक अब वो हवाला ना रहा, मगर फिर भी आपके वजूद से और इस घर और इसकी हर चीज़ में, यहाँ तक कि इस घर की हवा जिसमें वो सांस ले रही थी, उमेरा आपी की खुशबू रची थी। अगर वो उमेरा आपी के अलावा कोई और हस्ती होती तो शायद वो कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेती, लेकिन वो तो उमेरा आपी और उसकी मोहब्बत की अमीन थी। जब कभी भी उमेरा आपी आती, उसकी मोहब्बत और वालेहानापन के किस्से सुनाती। ये देखे बगैर कि जिसे सुना रही हैं वो शर्म से गर्दन झुकाए अपने किसी काम में मुनहमिक होने की कोशिश कर रही है। आपी शादी के बाद मॉडर्न होने के नाम पर बहुत बोल्ड हो गई थी। चलें बाजार चलते हैं। उसे सोचते देखकर बासित उठ खड़ा हुआ। उस दिन के बाद दोनों में जैसे समझौता तय पा गया, एक दूसरे को छेड़े बगैर अपनी जिंदगी जीने का। बासित सुबह से शाम और कभी रात तक हॉस्पिटल में रहता। वापसी पर दोनों साथ खाना खाते। इस तरह के
ٹیبل پر ایک دوسرے کی موجودگی محسوس نہ ہوتی تھی۔ باسط نے کئی بار چاہا کہ یہ فاصلہ ختم ہو یا کم از کم ان میں تھوڑی سی دوستی کا رشتہ قائم ہو جائے، مگر زنیرہ جیسے پتھر کی مورت تھی جو نہ کچھ سنتی تھی نہ دیکھتی تھی۔ البتہ سنی کو وہ بھرپور توجہ اور محبت دے رہی تھی، صبح سے شام تک اس کے ساتھ مصروف رہتی، اس کے سارے چھوٹے بڑے کام خود کرتی اور خیال تو وہ اس کا بھی رکھ رہی تھی۔ صبح سویرے جوس اور رات کو سونے سے پہلے دودھ ملازمہ اسے تاکید سے دے جاتی تھی۔ مجموعی طور پر امیرا کے مقابلے میں وہ اس کا اور گھر کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ امیرا سوشل مائنڈڈ تھی، اس کی وجہ سے اس کا ہلکا احباب بڑھا تھا اور وہ ہائی سوسائٹی میں پہچانا جانے لگا تھا، ورنہ وہ تو بہت ریزرو سا بندہ تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا اور اپنے مختصر سے حلقہ دوستی میں مسرور و مگن۔ بلفاظ دیگر کنویں کا مینڈک تھا جو کنویں میں ٹر ٹرا کر خوش ہوتا رہتا ہے۔ امیرا کے میکے کا ماحول آزاد نہیں تھا، لیکن ایسی کوئی پابندیاں بھی نہیں تھیں، لیکن امیرا نے جس طرح شادی کے بعد ہائی سوسائٹی میں موو کیا تھا، اس کے انداز اور مینرز اپنائے تھے، وہ کبھی کبھی باسط کو حیران کر دیتے۔ بعض دفعہ اعتراض بھی ہوتا، مگر امیرا کی محبت میں خاموش ہو جاتا۔ امیرا کی خوشی اس سے بہت عزیز تھی۔ یوں بھی پیسے کی کمی نہ تھی جو امیرا کے شوق کی راہ میں حائل ہوتی۔ باسط اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ گاؤں میں ان کی کافی زمینیں اور باغات تھے جن کی آمدنی ان کی سادہ زندگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، لہٰذا کافی پیسہ باسط کے نام پر بینک میں جمع ہوتا رہتا تھا۔ اس کے والدین کی ساری خوشیاں اس سے منسوب تھیں۔ ماں جی اس کی شادی کے کچھ عرصے بعد سفر آخرت پر روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد بابا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ انہیں وہیں موت آئے اور وہ مر کر وہیں دفن ہوں۔ امیرا کے انتقال کی خبر سن کر وہ آئے، مگر چند دن سے زیادہ نہ رہے اور جاتے ہوئے اس سے کہہ گئے، بیٹا اس گھر سے تعلق مت توڑنا، اسی میں تمہاری اور تمہارے بچے کی بہتری اور خوشی پوشیدہ ہے۔ اور جب دوست احباب نے سنی کے نام پر اس کی دوسری شادی کا ذکر چھیڑا اور اس کے لیے زنیرہ کا نام تجویز کیا، تو تب اسے بابا کی بات کی حقیقت سمجھ آئی کہ وہ اس سے کیا کہنا چاہتے تھے، مگر شاید اس وقت مناسب خیال نہ کیا تھا۔ اس نے فون پر بابا کو ساری بات بتائی اور انہوں نے کہا، بیٹا میں اس وقت بھی یہی بات کہنا چاہتا تھا، مگر تب تمہاری ذہنی حالت ایسی نہیں تھی۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ بابا آپ کب آ رہے ہیں؟ فی الحال نہیں، مگر میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم اس نیک کام میں دیر نہ کرو۔ اور واقعی ان چند دنوں میں ہی اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اگر زینی اس کی زندگی میں نہ آتی تو امیرا کے بعد اس کی زندگی بہت زیادہ تنہا اور بے رنگ ہو جاتی۔ سنی الگ پرابلمز کا شکار ہوتا۔ آج موسم عام دنوں کی نسبت خاصا ٹھنڈا تھا۔ سنی دن کو نہیں سویا تھا، اس لیے سر شام ہی سو گیا تو زنیرہ جیسے ایک دم فارغ ہو گئی۔ ماسی زرینہ اور رحیم گل خانسامہ ساتھ والی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں شادی تھی، وہاں گئے تھے۔ ویسے بھی وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اماں کے گھر کی طرح نہیں کہ ملازمہ پاس بیٹھی دھڑا دھڑ گپے لگا رہی ہے، اپنی مرضی سے کھا پی رہی ہے، کام بھی اپنی مرضی سے کیا، دل چاہا تو اچھا کر دیا، ورنہ ان کے بعد دوبارہ خود سے کرو۔ وہ لان میں آ گئی۔ کس قدر خاموشی ہو رہی ہے گھر میں، اس کا دل وحشت زدہ ہونے لگا۔ اماں کے گھر میں تو کبھی کوئی شام اتنی سونی ایسی خاموش نہیں اتری۔ یہ اسلام آباد کا موسم اتنا حفظ زدہ اور اداس کیوں رہتا ہے؟ خاموش خاموش، ویران ویران سا۔ اس میں لاہور جیسی شوخی اور شرارت اور ہنگامہ کیوں مفقود ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر خود ہی ہنس دی، بے سبب سی ہنسی جس میں نہ خوشی کا تاثر ہوتا ہے نہ دکھ کی ملاوٹ۔ یو آر سو سلی زنیرہ بی بی، یہ اسلام آباد کا نہیں، تمہارے اندر کا موسم ہے۔ دل میں بہار آئی ہو تو صحرا میں بھی پھول کھلے نظر آتے ہیں، ورنہ دیکھو تمہارے ارد گرد کتنے پھول کھلے ہیں، کیسی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، مگر تمہارا دل مثل خزاں ہو چکا ہے۔ آسمان پر تیرتی ان بدلیوں کو دیکھو، یہ بالکل ویسی ہیں جیسی اماں کے آنگن پر چھایا کرتی تھیں اور جنہیں دیکھ کر تم ہنگامہ کھڑا کر دیتی تھی۔ اماں اماں، بادل آئے ہیں، وہ گھر میں شور مچاتی اماں کو ڈھونڈنے لگتی۔ ارے نظر آ رہے ہیں، ہم کیا اندھے ہیں؟ اماں ایسے موسم میں اکثر اسٹور میں پائی جاتی تھی۔ اماں سب گھروں سے پکوانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، تم کیا دوسروں کے گھروں کی سنگن لیتی پھرتی ہو؟ اماں پیٹی بند کرتے ہوئے ڈانٹتی۔ میں نے تو صرف چھت پر چڑھ کر دائیں بائیں سونگھا تھا، نغمانہ کے گھر سے سوجی کے حلوے کی خوشبو آ رہی ہے اور راشی لوگ پکوڑے تل رہی ہیں، پیچھے والوں نے شاید گلگلے بنائے ہیں اور یہ ہمارے سامنے والے۔ اے زنیرہ، یہ حرکتیں تجھے زیب دیتی ہیں جو تو کرتی پھر رہی ہے؟ اماں بھننا جاتی۔ ظاہر ہے جب اپنے گھر میں کچھ نہیں پکے گا تو دوسرے گھروں میں ہی جھانکوں گی۔ وہ اپنے مطلب کی طرف آنے لگی۔ تو کس نے منع کیا ہے؟ بھوا سے کہہ دو، کچھ بنا دیں گی۔ کہا ہے، مگر وہ کہہ رہی ہیں اپنی اماں سے کہو، کبھی وہ بھی کچھ کر لیا کریں۔ اس نے اپنے پیچھے بھوا کی موجودگی سے بے خبر لگائی بجھائی کرنے کی کوشش کی۔
اللہ میری توبہ! بوا نے گال پیٹ لیا۔ یہ لڑکی ضرور مجھے اس گھر میں ذلیل کروائے گی، میرے سفید سر میں راکھ ڈالے گی۔ ارے چھوڑیں بوا، ہم کون سا لکڑیاں جلاتے ہیں؟ وہ شرمندہ ہونے کی بجائے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتی۔ پہلے تو مجھے ترس آ رہا تھا تم پر، اب پتھر پر لکیر سمجھو۔ میں کچھ نہیں بنا کے دینے کی، اور رات کی روٹی بھی خود بنانا۔ میری کمر میں درد ہے، میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ بوا اسے کھری کھری سناتی اپنے کمرے کو روانہ ہو گئی، اور زنیرہ کی امیدوں پر منو پانی پھر گیا۔ بوا دادا کے زمانے سے اس گھر میں تھی، ابا کو بھی انہوں نے گود میں کھلا کر بڑا کیا تھا، اس لیے ابا ان کی بالکل ماؤں جیسی عزت کرتے تھے۔ اماں نے بھی کبھی بوا کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی۔ کچن کی زیادہ تر ذمہ داریاں بوا ہی نبھا رہی تھی۔ اب چاہے ساگ دال پکا دیں یا مرغی مچھلی، ان کی مرضی۔ اعتراض کرنے کی صورت میں بوا کچن کا بائیکاٹ کر دیتی۔ جس دن بوا کو گھر کے کسی فرد پر غصہ ہوتا، اس دن وہ اس کی ناپسندیدہ چیز پکاتی۔ مثلاً زنیرہ کو ماش کی دال سخت ناپسند تھی۔ جس دن بوا کو اس کی کوئی بات یا حرکت بری لگتی یا وہ کسی شرارت کا نشانہ بن جاتی، تو اس دن دونوں وقت ماش کی دال کھانے کو ملتی۔ بوا میں ماش کی دال نہیں کھاؤں گی، تو مت کھاؤ، ساتھ والوں سے مانگ لو۔ بوا میں کوئی فقیر ہوں، ان سے کم بھی نہیں ہو۔ بوا تھوڑی سی مرغی یا قیمہ بھون لیں، میرے پاس ان چوچلوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اچھا چلیں آملیٹ ہی بنا لیں، میں ماش کی دال نہیں کھاؤں گی، آپ کو پتہ تو ہے۔ تو مت کھاؤ ہماری بلا سے، اور یہ جو آملیٹ وغیرہ بنانا ہے خود بناؤ، ہم تمہارے بابا کے نوکر نہیں ہیں۔ ہم نے جو بنانا تھا بنا دیا، ہمارا کام ختم، اب چاہے کوئی کھائے یا بھوکا رہے۔ اور سنو، بوا جاتے جاتے پلٹی، کچن گندا نہ کرنا، سمیٹ کے نکلنا۔ مجھے پتہ ہے آپ کیوں ناراض ہیں، اگر ابا آپ کو سچ مچ پیارے ہوتے نا، تو ان کی اولاد سے بھی محبت ہوتی۔ رات دن پڑھ پڑھ کر دماغ خشک ہو گیا ہے، اب ہمیں کیا پتا کہ بادام کا حلوہ ابا کے لیے چھپا کے رکھا ہے یا اس لقمان کے بچے سے بچا کر ہمارے لیے۔ ہم تو اپنا سمجھ کے کھا گئے، اور دوپہر کو جو آپ نے ماش کی دال کھلائی تھی اسے کھا کے پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں کے آگے کالے پیلے دائرے بن رہے تھے۔ اگر ہمارا دماغ چل گیا یا ہماری آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی اینک لگ گئی نا، تو ہم پڑھ سکیں گے اور نہ کوئی بہانے آئے گا، ساری عمر یوں ہی جاہل اور کوارے پھریں گے۔ اس نے زبردستی کی رکت طاری کر لی، کچھ تو تھی ہی معصوم صورت، اور کچھ اداکاری کر کے بن گئی۔ بوا کے نرم دل پر چوٹ لگی۔ اچھا تم جاؤ، میز پر بیٹھو، ہم نے سبحان میاں اور نعمان کے لیے شامی کباب رکھے تھے، ان میں سے تمہارے لیے تل کے لاتے ہیں۔ بی بی جی، آپ اتنے خراب موسم میں باہر بیٹھی تھیں، سردی لگ جائے گی۔ زرینہ کی آواز پر یادوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ پتہ نہیں کہاں تھی سردی، اس کے اندر تو یادوں کی چنگاری نے الاؤ دہکا دیا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ماسی کی آواز میں تشویش تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ رحیم گل، آج کیا بنایا ہے؟ چکن قورمہ، شامی کباب اور کھیر ہے، ساتھ ماش کی دال بھی بنا لو۔ جی اچھا۔ رحیم گل حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گیا۔ ماسی اور زرینہ نے بھی اندر کی راہ لی تو زنیرہ وہیں لون میں ٹہلنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی بارش برسنے لگے گی۔ اس نے یوں ہی سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، بارش کا پہلا قطرہ گرا اور اس کی کھلی آنکھ میں جذب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر مجھے رونا ہو تو میرے اندر سمندر موجزن ہے۔ اس نے یوں ہی گردن اٹھائے بادل کو مخاطب کیا۔ مجھے رونے کے لیے تمہاری آنکھ سے ٹپکے ان آنسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رونا کم حوصلہ لوگوں کا کام ہے، اور میں بہت باہمت لڑکی ہوں، روتی نہیں، سمجھے تم؟ اس نے ہاتھ کی پشت سے جل تھل ہوتی آنکھوں کو صاف کیا۔ سینے میں گھٹن کا احساس بہت بڑھ گیا تھا۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ سب نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے کچھ پوچھا کیوں نہیں؟ لقمان نے بھی میری حمایت نہیں کی، کوئی وضاحت نہیں مانگی۔ اسے تو مجھ سے محبت تھی، بے شک لڑتا رہتا تھا، مگر میرے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ اسے میں یاد تو آتی ہوں گی، وہ مجھے مس تو کرتا ہوگا۔ لقمان، دل پر جیسے کسی نے جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا اور سارا جسم تپنے لگا۔ درد کی شدت ناقابل برداشت ہونے لگی تھی۔ اس کی تیز چیخ نے گھر کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ کچن میں کام کرتی بوا کے ہاتھ سے چمچہ چھوٹا، اماں کے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹا، عمیرہ باجی کی گہری نیند ٹوٹی، اور ہنا کا ٹی وی سے تسلسل ٹوٹا۔ الہی خیر! بوا نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اماں نے بھی ان کی تقلید کی۔ یا اللہ خیر، میری بچی! یہ چیخ کیسی تھی؟ عمیرہ باجی کمرے سے نکل کر جائے واردات کو روانہ ہوئی تو راہ میں ہنا سے پوچھا، زنیرہ باجی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے اماں کی نظر زنیرہ پر پڑی، جو آم کے درخت کے نیچے پھٹی پھٹی آنکھوں اور دہشت زدہ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ زینی، میری بات تو سنو، خدا کی قسم یہ نکلی ہے۔ اماں نے آگے بڑھ کر زنیرہ کو تھاما۔ وہ شاید بارش میں بھیگتی ہوئی جامن چن رہی تھی، جو اب اس کی جھولی سے گر کر ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ وہ اماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اماں نے ماتھے پر بل ڈال کر لقمان کو گھورا۔ اماں، میں نے یہ ربر کا
یہ ربڑ کا سانپ مذاق میں اس کے پاؤں میں پھینک دیا تھا، لقمان نے ڈرتے ڈرتے بتایا اور پشت پر کیا ہاتھ سامنے کر دیا۔ اب کہ عمیرہ باجی اور ہینا نے باری باری چیخنے کا فریضہ انجام دیا۔ الہی خیر، بوا بتک کر پیچھے ہٹی۔ کیا ہو گیا ہے؟ بتا تو رہا ہوں نکلی ہے۔ لقمان نے پریشان ہو کر سانپ ایک طرف پھینک دیا۔ لقمان، ہر بات کی حد ہوتی ہے، تمہیں پتا ہے، ایسا مذاق دوسرے کی جان بھی لے سکتا ہے، عمیرہ باجی نے ابتدا کی۔ اور اس کے بعد اماں اور بوا سے اس کی جو درگت بنی سو بنی۔ نعمان بھائی نے بھی پتہ چلنے پر اسے خوب جھاڑا اور ابا نے اس کا ہفتہ بھر کا جیب خرچ بند کر دیا، لیکن ان سے بڑھ کر زنیرہ کی قطع تعلقی تھی۔ اس کی منتوں کے باوجود وہ اسے بات نہیں کر رہی تھی، اور اب لقمان کو اس کے بغیر ایک پل چین نہیں آتا تھا۔ اب لقمان کس کے ساتھ لڑائی کرتا ہوگا؟ شاید ہینا سے، مگر ہینا کا مزاج لقمان کی شرارتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت موڈی ہے، بولنے پر آتی ہے تو خوب بولتی ہے، ورنہ گھنٹوں بلکہ سارا سارا دن اور بعض دفعہ 2-3 دن تک اپنے کمرے میں الگ دنیا بسائے رکھتی ہے۔ ڈرائی وے عبور کرتے ہوئے باسط رضا کی نظر لان میں کھڑی زنیرہ پر پڑی تو حیرت کے شدید عمل نے اسے گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا۔ اچھی خاصی بوندا باندی اور تیز ہوا نے موسم سرد کر دیا تھا، اور وہ بغیر شال یا سویٹر کے کھڑی بھیگ رہی تھی۔ اوہ گاڈ، یہ پاگل ہو گئی ہے! حیرت کے ساتھ دکھ بھی شامل ہو گیا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اتر کر اس کی طرف بڑھا اور کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ زنیرہ بے طرح چونکی۔ اس پر نظر پڑی تو اسے اپنے اتنے پاس دیکھ کر بدک کر پیچھے ہٹی۔ باسط کو اس کا اس طرح بدکنا ندامت میں مبتلا کر گیا۔ آپ اتنی سردی میں بارش میں بھیگ رہی ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن باسط کو اپنے سوال کا جواب اگلے ہی پل اس کی سرخ دہکتی آنکھوں اور وحشت زدہ چہرے سے مل گیا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ زینی، تم ٹھیک تو ہو؟ آؤ اندر چلو۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لانے سے قاصر تھا کہ پہلے قریب ہونے کا رد عمل دیکھ چکا تھا، لیکن اس کے اندر آنے کے ارادے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ زینی، سردی لگ جائے گی۔ کہاں ہے سردی؟ آپ کو لگ رہی ہے تو چلے جائیں اندر، وہ سختی سے بولی۔ دیکھو بیمار پڑ جاؤ گی۔ بیمار پڑنے سے کیا ہوگا؟ مر جاؤں گی۔ زینی پلیز، خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میرے جینے یا مرنے سے کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ سنی کے لیے ایک اور ماں لے آئیے گا، جیسے عمیرہ کے بعد میں مجبور ہو گئی آنے پر، میرے بعد کسی اور کو مجبور کر دیا جائے گا۔ آپ کی زندگی کا خلا پر ہوتا رہے گا۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں گویا انگارے نکلے تھے جنہوں نے باسط رضا کے دل کو، اس کے پورے وجود کو جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ وہ اس کی نرمی کے جواب میں بدتمیزی کی حد پار کر گئی تھی، اور وہ شاید یہ اذیت برداشت نہ کر سکا تھا کہ غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اٹھا اور زنیرہ کے گال پر جم گیا، مگر اگلے ہی لمحے ندامت کا شدید حملہ ہوا تھا اس پر۔ بس خاک میں مل گئی ساری ہمدردی، 2 جملے برداشت نہیں ہو سکے، اور مجھے دیکھو، میں نے نہ کردہ جرم کی پاداش میں سب کچھ کھو دیا، اپنی ہستی کا غرور، اپنے گھر والوں کا اعتبار، وہ ساری محبتیں جنہیں میں اپنا حق سمجھتی تھی، جن کی میں عادی تھی، سب کچھ چھین لیا گیا مجھ سے، مجھے تنہا کر دیا گیا۔ تمہیں بھی سنی کی وجہ سے مجھ سے غرض ہے، ورنہ تم بھی مجھے اکیلا چھوڑ دو، ایک پل اس گھر میں برداشت نہ کرو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باسط حیرت اور دکھ کے سمندر میں غوطہ زن اسے دیکھ رہا تھا۔ بارش میں قدرے تیزی آ رہی تھی، لیکن آنسوؤں کی برسات نے جیسے ہر طرف پانی بھر دیا تھا۔ زینی، میرا یقین کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ تم میری بیوی ہو، عمیرہ میرا کل تھی اور تم آج ہو۔ مجھے اپنا آج بہت عزیز ہے، تم آزما کر تو دیکھو۔ اور زنیرہ کو جانے کیا ہوا، ایک دم اس کے کندھے سے آن لگی، شاید آپلا پائی کہ اس تنہا سفر میں تھکنے لگی تھی۔ کوئی تو ہو جسے ساری حقیقت حال کا علم ہو، جو اسے بے قصور سمجھے، جو اسے ہمدردی میں توجہ کی بھیک نہ دے۔ باسط نے محسوس کیا اس کے الفاظ ہی نہیں، وجود بھی انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کے گرد بازو حمائل کر کے اندر لاتے ہوئے نہ صرف اس کا مورال ہائی کرنے کی کوشش کی، بلکہ خود سے بھی عہد کیا۔ سبحان احمد خاصے کاروبار کے مالک تھے، حصہ تو انہیں دوسرے بہن بھائیوں کے برابر ہی ملا تھا، مگر ماں باپ کا پیار اور دعائیں ان کے حصے میں دوسرے بہن بھائیوں کی نسبت زیادہ آئے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ وہ سب سے چھوٹے تھے، جبکہ 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے بعد اس کے والدین اپنا گھرانہ پورا کر چکے تھے، تو سبحان احمد بالکل غیر متوقع طور پر وارد ہوئے۔ ان کی ولادت کے بعد ماں جی کافی بیمار رہنے لگی تھیں، اس لیے ان کے لیے بوا کا انتظام کیا گیا۔ 16 سالہ بوا کو اس کے شوہر نے شادی کے 1 سال بعد ہی طلاق دے دی تھی، حالانکہ وہ قصوروار نہیں تھیں، مگر سب کو وہی خطاوار نظر آئیں۔ ماں باپ مر چکے تھے اور بھائی اپنے اپنے گھروں میں مگن اور خوش، اس بدنامی کے داغ کو اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ نہیں تھے۔
لہٰذا بوا نے تنگ آ کر نوکری کی ٹھانی کہ پیٹ روٹی مانگتا ہے۔ اب ان کی قسمت اچھی تھی کہ انہیں برہان احمد کے گھرانے جیسا نیک اور شریف گھرانہ مل گیا، جہاں سبحان جیسی خوبصورت بچے کی صورت میں ان کی ممتا کی تسکین بھی ہونے لگی۔ برہان احمد نے اپنے سب بچوں کو ان کی شادیوں کے بعد الگ مکان دلا کر کاروبار سے علیحدہ حصہ دے دیا تھا۔ آخر میں سبحان احمد رہ گئے تو یہ بڑا سا مکان جس میں وہ رہائش پذیر تھے ان کے حصے میں آیا۔ انہوں نے والدین کی خدمت کا فرض خوب انجام دیا اور بوا کو بھی ان جیسا عزت و احترام دیا۔ یہ بزرگوں کی دعائیں تھیں کہ ان کے کاروبار نے خوب ترقی کی۔ بیوی بھی بہت سلجھی ہوئی اور نیک طبیعت کی ملی۔ اللہ نے انہیں 5 بچوں سے نوازا۔ سب سے بڑی عمیرہ، پھر 1 سال کے فرق سے نعمان کے 3 سال بعد لقمان اور زنیرہ کی اکٹھی پیدائش ہوئی۔ ان سے 2 سال چھوٹی ہنا تھی۔ مجموعی طور پر ان کا گھرانہ ایک خوشباش گھرانہ تھا۔ عمیرہ اور نعمان بنیادی طور پر سنجیدہ طبیعت واقع ہوئے تھے، جبکہ لقمان اور زنیرہ ان کا الٹ تھے۔ ہنا موڈی تھی، کبھی عمیرہ اور نعمان کی طرح بہت سنجیدہ اور تنہائی پسند، کبھی لقمان اور زنیرہ کی طرح انتہائی شوق ہو جاتی۔ جڑواں ہونے کی وجہ سے لقمان اور زنیرہ کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ بظاہر ہمیشہ لڑتے جھگڑتے پائے جاتے، کسی موضوع پر ہم خیال ہوتے ہوئے بھی اختلاف برائے اختلاف کی پالیسی اپنائی جاتی، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک دوسرے سے بہت اٹیچ تھے۔ لقمان کو اپنے نام سے خاصی چڑ تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ اکثر و بیشتر مذاق کا نشانہ بنتا رہتا تھا، مگر کیا کہتا کہ دادا جان کو قافیے ملانے کے چکر میں لقمان کی معصوم جان چکرا کر رہ گئی تھی۔ برہان کی نسبت سے سبحان اور لقمان تو ٹھیک تھے، بلکہ خوب تھے، مگر لقمان یہ نام اسکول اور کالج میں وجہ شہرت بن گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اپنا نام بدل دیتا، مگر دادا کی نسبت سے یہ ابا کو بہت عزیز تھا۔ دوسری صورت نام کا آخری حصہ مان بتانے کی تھی، مگر ہائے ری قسمت، اسے زنیرہ جیسی بہن ملی تھی جو نہ صرف جنم سے ساتھ تھی، بلکہ اسکول سے لے کر کالج تک ہر کلاس میں ساتھ تھی۔ گھر میں چونکہ اسے پورے اہتمام سے لقمان پکارا جاتا تھا، بلکہ بوا تو لقمان میاں پکارتی تھیں جو اسے مزید سلگاتا، اس لیے زنیرہ کی زبان پر شروع سے اس کا پورا نام چڑھا تھا۔ اکثر وہ چڑھ کر لڑنے لگتا، تو میں خدا کا واسطہ، مجھے اسکول میں لقمان کہہ کر مت پکارا کرو۔ پھر کیا ابن سبحان کہا کروں؟ وہ انجان بن کر پوچھتی۔ ماں نہیں کہہ سکتی؟ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہ نام دادا جان نے انتہائی محبت اور شوق سے رکھا تھا، اور میں ان کی روح کو اذیت نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ انہیں داخل جنت کرے، مجھے تو جیتے جاگتے دوزخ میں دھکیل گئے، جس کو دیکھو حکیم لقمان کہہ کر مذاق اڑا رہا ہے۔ ہاں، یہ حکیم لقمان کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے، کہاں وہ علم و دانش کا مرقع اور کہاں آپ جیسے ہونک۔ زنیرہ کی بچی، وہ کبھی اسے ایک ہاتھ جڑ دیتا، کبھی بال نوچ لیتا، اور پیچھے رہنے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھی۔ اسکول کے بعد کالج کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ لقمان کسی صورت زنیرہ کے ساتھ داخلہ لینے پر تیار نہیں تھا، مگر ابا کے سامنے ایک نہ چلی۔ انجینئرنگ پڑھ کر کیا کرو گے صاحبزادے؟ تمہیں اس کاروبار کو سنبھالنا ہے، کوئی حساب کتاب پڑھو، فائدہ ہوگا۔ اور پھر اسے کالج میں زنیرہ کے ساتھ ہی پڑھنا پڑا۔ وہ تو مزے سے سائیکالوجی پڑھ رہی تھی، جبکہ وہ اکنامکس رکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اسے اکنامکس سے چڑ تھی، بالکل اپنے نام کی طرح، مگر دونوں سے فرار مشکل تھا۔ لیکن ایک مشکل کا حل اس نے اپنی سمجھ کے مطابق تجویز کر ہی لیا تھا، اور اس میں زنیرہ کی مداخلت بھی کام نہیں آ سکتی تھی۔ وہ اکنامکس میں انتہائی شاندار نمبروں سے فیل ہو گیا، اور پھر نعمان بھائی کو اپنا مسئلہ بتا کر انہیں ابا کو کنونس کرنے کی مہم پر لگا دیا۔ جلد ہی انہوں نے یہ معرکہ سر کر لیا کہ یہ ان کے لیے ایسا مسئلہ نہیں تھا، وہ ابا میاں کے چہیتے تھے۔ یوں لقمان کالج کی حد تک زنیرہ کی چیرہ دستیوں سے محفوظ ہو گیا۔ وہ انیزہ کی طرف نوٹس لینے کے بہانے گئی تو باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا، اور شام ہو گئی۔ اب اسے اکیلے واپس آتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ انیزہ کے ابو گھر پر نہیں تھے، اور اس کے جوان جہان بھائی کے ساتھ بائک پر بیٹھنا نہ اسے خود گوارا تھا، نہ گھر والے اس کی اجازت دیتے۔ کئی دفعہ گھر کا نمبر ملایا، مگر مسلسل انگیج تھا، اور جب وہ پریشانی کے مارے رونے والی تھی تو فون مل گیا۔ اٹھانے والا لقمان تھا۔ میں کب سے ٹرائی کر رہی ہوں، انگیج کیوں کیا ہوا تھا؟ میں ٹرائی اگین کے فارمولے پر عمل کر رہا تھا، وہ شوخی سے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ مطلب یہ کہ میں اپنے دوست کا نمبر ملا رہا تھا کہ فون کہیں اور جا کے مل گیا۔ ایک پٹاخہ سی لڑکی نے فون اٹھا لیا۔ میں نے سوچا چلو بات کر کے کال کے پیسے پورے کر لیں۔ کچھ دیر تو محترمہ منگیتر سمجھ کے ہوش و حواس میں بات کرتی رہی، پھر دماغ خراب ہو گیا۔ مجھے اس کا صحیح نمبر تو پتہ نہیں تھا، بس ری ڈائل دباتا رہا۔ پہلے لڑکی نے خود اور پھر اس کی اماں نے انتہائی اعلیٰ درجے کی گالیوں اور کوسوں سے نوازا۔ لقمان نے ہنستے ہوئے تفصیل بتائی۔ ابا کو پتہ چل گیا نا تو جان نکال دیں گے۔ تو میں نے کہا تھا کہ مجھے منگیتر سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو، اور جب اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں تو تمیز سے بند کر دیتی۔ اماں کو مدد کے لیے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟
ارے ہاں، اماں سے یاد آیا، تم بھی فوراً گھر پہنچو، اماں کے تیور خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، میں نے اسی لیے فون کیا ہے، لقمان پلیز مجھے لینے آ جاؤ۔ سوری سسٹر، آنے کی تکلیف تمہیں خود ہی کرنی ہوگی کیونکہ میری بائک میں ایک قطرہ پیٹرول نہیں ہے۔ لقمان میں اکیلی نہیں آ سکتی، پلیز آ جاؤ نا، پیٹرول میں ڈلوا دوں گی۔ تو کیا وہاں تک بائک گھسیٹ کر لاؤں؟ صبح تم سے 100 روپے مانگے تھے، اگر دے دیتی تو اب یہ مصیبت نہ اٹھانا پڑتی۔ لقمان کو صبح کا منت بھرا پیریڈ یاد آ گیا۔ تو یوں کہو تم بدلہ لے رہے ہو؟ کیسی دشمنوں جیسی باتیں کرتی ہو عزیزہ، مان بھائی پلیز۔ زنیرہ کے پاس منت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اب آئی ہو نا قابو میں؟ لقمان بڑبڑایا۔ اچھا تم اگر اتنا اصرار کر رہی ہو تو میں اس میں پانی ڈال کر چلانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر 10 منٹ میں پہنچ گیا تو ٹھیک، ورنہ سمجھنا کہ پانی سے چلانے کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں جلد سے جلد گھر پہنچنے کی کوشش کرنا، کیونکہ اماں… زنیرہ نے اس کی پوری بات سنے بغیر فون رکھ دیا۔ صبح کے واقعے کے بعد اسے ہرگز امید نہ تھی کہ لقمان کے دل میں محبت کی کوئی کرن پھوٹے گی، پھر بھی اس نے مہوم سی امید کے سہارے 15 منٹ انتظار کیا، لیکن اسے نہ آنا تھا، نہ آیا، اور شاید لقمان کی جگہ وہ خود ہوتی تو یہی کچھ کرتی۔ صبح لقمان نے اماں سے مایوس ہو کے کوئی گھنٹہ بھر اس کی منت کی تھی 100 روپے کے لیے، لیکن اسے غصہ چڑھا ہوا تھا۔ وہ کل اسے بتائے بغیر اس کا پارکر کا نیا پین لے گیا تھا اور حسب روایت گم کر آیا تھا۔ اسے رات ڈھونڈنے پر خبر ہوئی اور وہ لڑ کے سوئے تھے۔ پھر صبح صبح لقمان کا نیا مطالبہ کہ اسے پیسوں کی واپسی کی کوئی خاص توقع نہیں رکھی جا سکتی، اگر عمیرہ باجی ہوتی تو اسے اتنی منت کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وہ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد اسے مطلوبہ رقم یا اسے آدھی دے دیا کرتی تھیں، مگر وہ بوا کے ساتھ کوئی ہفتہ بھر سے چھوٹی پھپھو کے پاس سرگودا گئی ہوئی تھی۔ اندھیرا مزید بڑھ گیا تھا، تب اس نے انیزہ کے بھائی سے رکشہ منگوایا۔ انیزہ اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر گھر تک چھوڑنے آئی، ساتھ میں موٹر سائیکل پر اس کا بھائی بھی آیا، اور بعد میں انیزہ بھائی کے ساتھ واپس ہو گئی۔ انیزہ کو دیکھ کر اماں نے ناراضگی کا پروگرام کینسل کر دیا اور زنیرہ نے سکون کا سانس لیا۔ مسلسل باتیں کر کر کے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا اور اب وہ اماں کا نصیحتی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے سالن بنا دیا ہے، ہنا نے آٹا گوندھ کر رکھ چھوڑا ہے، تم روٹی بنا دو، سب آنے والے ہوں گے۔ جی اچھا، وہ تابیداری سے کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ ہنا؟ ہنا نے پڑھائی میں غرق ہونے کا مظاہرہ کرنے کے لیے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، تم روٹی پکا دو آج۔ میرا صبح انگلش کا ٹیسٹ ہے، مجھے تیاری کرنی ہے۔ ٹھہر کے پڑھ لینا، آدھا گھنٹہ لگے گا صرف، اس نے خوشامد کی۔ سوری، آپ خود پکا لیں، ہنا نے نو لفٹ کا بورڈ دکھایا اور وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ اسی وقت باہر بائک کی آواز آئی اور چولہے پر توا رکھتے ہوئے زنیرہ کا بی پی شوٹ کرنے لگا۔ جھوٹا مکار، وہ اسے کچن میں دیکھ چکا تھا، اس لیے تھوڑی دیر بعد وہیں آن پہنچا۔ آ گئی تم؟ میں لینے گیا تھا تمہیں۔ ایک نمبر کے جھوٹے ہو تم، صاف انکار کر دیا تھا تم نے آنے سے۔ پیٹرول نہیں ہے بائک میں، اس نے لقمان کی نقل اتاری۔ اب کیا زمین کھود کر نکالا ہے؟ تمہاری خاطر ہی اتنی دور سے پیٹرول ڈلوانے گیا تھا۔ لقمان نے ڈٹائی سے دانت نکالے۔ چلو حساب برابر ہوا۔ وہ پلیٹ میں سالن نکال کر روٹی اترنے کا انتظار کرنے لگا، ایک کے بعد دوسری اور تیسری کے بعد چوتھی روٹی کھا کے جب اسے 5ویں روٹی پر نظر ڈالی تو زنیرہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اگر اب تم نے روٹی کو بھوکی نظر سے دیکھا تو میں یہ گرم چمٹا تمہارے ہاتھ پر دے ماروں گی۔ اور کچن میں داخل ہوتی اماں نے ایک کڑی نظر اس پر ڈالی۔ 4 بندوں کی روٹی پکانا پڑ گئی تو یہ حال ہے، اگر بھرا پورا سسرال مل گیا تو کیا کرو گی؟ تندور لگا لوں گی، وہ بڑبڑائی۔ اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ لقمان نے زمانہ بھر کی فاقہ مستی چہرے پر طاری کر دی۔ اماں یہ 4 روٹیاں کھا چکا ہے، نظر نہ لگاؤ بچے کو، اماں نے خفگی سے ٹوکا۔ نظر لگنے کو اس میں ہے کیا؟ 325 ہڈیوں کا ڈھانچہ، پتہ نہیں اتنا کھا کھا کر جاتا کہاں ہے، جسم پر بوٹی نہیں ملتی۔ اے بی بی ہٹو تم، میں خود پکا لوں گی، ایسا پکایا ہوا تن کو نہیں لگتا۔ پہلے ہی پکا لینی تھی، وہ بڑبڑائی، پھر رفتار اور برنر تیز کر دیے۔ وہ ان دنوں BA کا امتحان دے کر فارغ تھی جب اچانک عمیرہ باجی کی شادی کا غوغا اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس کے ہاتھ فارغ دنوں کا دلچسپ مشغلہ آ گیا، خاص کر لڑکی ہونے کے ناطے سے۔ زنیرہ جو گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی، بہت ایکسائٹڈ تھی۔ باسط رزاق نے عمیرہ آپی کو ان کی دوست کی شادی میں دیکھا تھا۔ انہیں وہ اس قدر اچھی لگی کہ اگلے ہی ہفتے گاؤں سے اپنے والدین کو لے کر آ گئے اور تب تک دم نہ لیا جب تک ہاں کروا کے انگوٹھی نہ پہنا دی۔ عمیرہ باجی کی شادی کو اسے بہت انجوائے کیا اور بھاگ بھاگ کر گھر کے اور باہر کے کاموں میں حصہ لیا، حالانکہ وہ صدا کی کام چور تھی، مگر اب گھر کی ذمہ داری سنبھالنے لگی تھی کہ عمیرہ کے بعد اسے ان کے عہدے پر براجمان ہونا تھا، لقمان اور ہنا پر روب ڈالنا تھا، اماں اور بوا کی چہیتی بننا تھا، مگر اسے اپنا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہ آیا۔ نعمان بھائی ان سے بڑے تھے اور خاصا روب رکھتے تھے۔ لقمان اس کے روب میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہنا اس سے 2 سال چھوٹی تھی، مگر بلا کی تیز تھی، یا تو اپنے کمرے میں بند پڑتی رہتی
یا اس کے بیجا روب سے بچنے کے لیے لقمان سے گٹھ جوڑ کر لیتی۔ اماں کو کچن سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، اور بوا بھی جیسے منتظر تھیں کہ کب عمیرہ اپنے گھر کی ہو اور وہ بیمار پڑھ کر کچن کی بھاری ذمہ داری اس کے ناتواں کندھوں پر ڈال دیں۔ پھر یوں ہوا کہ بوا کی بیماری زور پکڑنے لگی۔ ابا نے ان کے علاج پر روپیہ خرچ کرنے اور گھر والوں نے ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر بوا جتنی عمر لکھوا کر لائی تھیں وہ گزار چکی تھیں۔ ان سب نے اور خاص کر ابا نے ان کی موت کا بہت صدمہ لیا۔ کافی عرصہ تک اداس اور چپ رہے، لیکن پھر زندگی اور کاروبار کی مصروفیات نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور آہستہ آہستہ سب کچھ روٹین پر آ گیا کہ دنیا اسی کا نام ہے۔ زنیرہ کہاں ہے؟ نعمان نے فون بند کر کے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، پھر پاس بیٹھے لقمان سے پوچھا، جس کے کان ان کی گفتگو میں اپنا اور زنیرہ کا نام سن کر پہلے ہی کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ سامنے نئے ہمسائے آئے ہیں، ان کی طرف گئی ہے، خیر سگالی کے مظاہرے کے طور پر۔ وہ آئے تو اسے بتانا کہ وہ بی اے میں فرسٹ کلاس پاس ہو گئی ہے۔ انہوں نے باہر جاتے جاتے اطلاع دی، اور لقمان کے جسم میں گویا برقی رو دوڑ گئی۔ اے ہنا، تم نے سنا؟ اس نے ہاتھ میں کتاب پکڑے سامنے سے آتی ہنا کو آواز دی۔ میں نے نہیں سنا اور نہ سننے کا موڈ ہے، ہنا نے جواب دے کر پھر من من کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ زنیرہ فرسٹ کلاس پاس ہو گئی ہے؟ اچھا، آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے کتاب بند کر دی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نعمان بھائی کو کسی نے فون پر اطلاع دی ہے، انہوں نے شاید کسی کو رول نمبر دے رکھا تھا۔ میں زنیرہ باجی کو بتاتی ہوں۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ سامنے والوں کے ہاں گئی ہے۔ لقمان کے بتانے پر ہنا نے بریک لگا دیے۔ اس کی انگلش میں کمپارٹ آئی ہے۔ لقمان کی بات پر ہنا نے شک زدہ نظروں سے دیکھا۔ ابھی تو کہہ رہے تھے فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی ہے۔ ہاں وہ تو سچ ہے، مگر ہم زنیرہ کو تنگ کریں گے۔ مجھے تو بخشیں، زنیرہ باجی کے ناخن بہت تیز ہیں۔ ڈرپوک، آپ کو ہمیشہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیا مطلب، میں فسادی ہوں؟ اب میں کیا کہوں، چھوٹی ہوں، ادب لحاظ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ ہنا کی بات پر لقمان کو پتنگے لگ گئے۔ سب پتا ہے جتنی باادب با ملاحظہ ہو، لیکن یاد رکھو اگر تم نے زنیرہ کو بتایا تو پھر میں تم سے پوچھوں گا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ وہ اس کی دھمکی پر اکڑ گئی۔ یہ جو تمہیں روز مجھ سے کام پڑتے ہیں، فلاں دوست کی طرف جانا ہے، چھوڑو۔ ہر دوسرے دن تمہارے کالج کی وین خراب ہو جاتی ہے، پھر میرے پیچھے پڑتی ہو۔ میری بلا سے جو مرضی کریں۔ ہنا نے فوراً پسپائی اختیار کر لی۔ اسی وقت زنیرہ آ گئی۔ تم کہاں کی سیریں کرتی پھر رہی ہو؟ لقمان نے پوچھا، حالانکہ اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ سامنے اتنے اچھی پڑوسی آئی ہیں، ایک لڑکی بالکل میری ہم عمر، میری طرح اسمارٹ اور خوبصورت ہے، اسے بھی میری طرح بی اے کے پیپرز دے رکھے ہیں۔ تو کیا اس کی بھی کمپارٹ آ گئی ہے تمہاری طرح؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ بی بی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نعمان بھائی نے بتایا ہے کہ تمہاری انگلش میں کمپارٹ آئی ہے۔ کیا؟ اس پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ مگر میرا انگلش کا پیپر تو بہت اچھا ہوا تھا۔ سب یہی کہتے ہیں، مگر تم ہمت نہ ہارو، پھر سے امتحان کی تیاری پکڑو۔ ابھی ابا کا فون آیا تھا، سخت غصے میں تھے۔ انہیں کس نے بتایا؟ زنیرہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ایسی باتیں چھپی رہ سکتی ہیں؟ کہہ رہے تھے اس لڑکی نے خاندان میں ناک کٹوا دی ہے۔ میں بڑے بھیا سے اس کے رشتے کی بات کرتا ہوں، اگر وہ اسے اپنی بہو بنانے پر راضی نہیں ہوتے تو کسی اور لقمان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ اپنی بات کے اتنے زبردست ری ایکشن پر اسے خود کو داد دی، جبکہ ہنا دل ہی دل میں افسوس کرتی ہوئی اپنے کمرے کو کھسک لی۔ لقمان سے ٹکر لے کر وہ خود گھاٹے میں رہتی تھی۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بی اے نہ ہوا، بیاہ ہو گیا، فائدہ ہی فائدہ۔ وہ اسے تسلی دیتا باہر نکل گیا۔ اماں جو کچن میں چائے بنانے جا رہی تھیں، اس کی ہچکیوں کی آواز پر رک گئیں۔ اے زنیرہ بچی، کیا ہوا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، مزید زور و شور سے رونے لگی۔ اے بچی، میرا دل دہلا جا رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ اماں نے اس کا کندھا پکڑ کر گہری تشویش سے پوچھا، اور وہ اماں سے لپٹ گئی۔ اماں، میں انگریزی کے پرچے میں رہ گئی ہوں۔ اماں نے سینے میں رکا ہوا سانس خارج کیا۔ میں تو ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اماں، ابا بہت سخت خفا ہیں مجھ سے، وہ تایا ابا سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ کیسی بات؟ اماں کچھ نہ سمجھ کر بولی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی، سلام کی آواز پر دونوں چونک کر پلٹی۔ تایا ابا اور تائی امی خرامہ خرامہ چلے آ رہے تھے۔ زنیرہ کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی، اور وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ زنیرہ کو کیا ہوا ہے؟ ان کے لیے یہ رد عمل حیران کن تھا۔ لقمان سے لڑائی ہو گئی ہے، جڑواں ہے نا، بس کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے، وہ کچھ کہہ دیتا ہے تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ اماں نے بات بنائی کہ جیٹھ اور جٹھانی کو اصل بات بتا کر پورے خاندان میں تشہیر نہیں کرنی تھی۔ کہاں ہے لقمان؟ اس سے کہیں کہ اب ہماری بیٹی کو تنگ کرنا چھوڑ دے۔ تائی امی معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ سلطان احمد تایا ابا سبحان احمد کو دفتر فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دے کر گھر سے چلے تھے، اس لیے سبحان احمد شام کو جلدی آ گئے۔
अम्मा को जेठ और जेठानी का इकट्ठे आना और खास कर साजिदा का इतनी लकावट से बातें करना कुछ खटका। साजिदा तो बड़ी बड़ी खरी खरी सुनाने वालों में से थीं, और जब सुबहान अहमद जल्दी आ गए और उन्हें पता चला कि वो उन्हें ऑफिस फ़ोन करके घर से चले थे, तो उनका शक यकीन का रूप धारने लगा। तभी जुनैरा ताया अब्बा कहकर रो रही थी। ए हिना, अम्मा हाथ से बुरे मूड में हिना के कमरे में दाखिल हुई। चल उठ के ताया और ताई के लिए चाय बना। जी अच्छा। वो अम्मा के तेवर देखकर किताब बंद करके सादतमंदी से उठ खड़ी हुई। और सुन, रात के खाने का इंतजाम भी तुझे करना है। अम्मा, जुनैरा बाजी से कह दें सुबह मेरा टेस्ट है, मैंने पढ़ना। भाड़ में गई तुम्हारी पढ़ाई, हर वक्त किताब चाटती रहती हो। चलो चलो जाओ, जुनैरा की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा ताव खाती चली गई और हिना को खुद पर मजीद ताव आने लगा कि ना वो लुकमान के बच्चे का साथ देती और ना वो ये मुसीबत पड़ती। लुकमान को पूरा यकीन था कि जुनैरा हमेशा की तरह बीए में भी शानदार नंबरों से पास होगी। उसकी जहानत पर उसे कोई शुबा न था। अलबत्ता अकल के बारे में सब की तरह वो भी खासा मशकूक था। पिछले 2 माह से वो पॉकेट मनी से खासा बड़ा हिस्सा पसे अंदाज कर रहा था कि वो अपनी इस प्यारी लड़ाका बहन को उसकी कामयाबी पर अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता था। ये और बात कि जितनी रकम उसने पसे अंदाज की थी, उससे ज़्यादा उधार के नाम पर जुनैरा हिना और अम्मा वगैरह से वसूल कर चुका था। जुनैरा को रोता छोड़कर उसने सीधा बाजार का रुख किया। काफी ढूंढ ढांड के बाद उसने चमकते नगीनों का खूबसूरत सेट पैक करवाया, विश कार्ड खरीदा, और जब मुस्कुराता हुआ घर में दाखिल हुआ तो उसे घर की फिजा में गड़बड़ का एहसास हुआ। अब्बा के कमरे से बातों की आवाज आ रही थी। किचन में झांका तो हिना खटाखट पतीलियों में चमचे चला रही थी। ये तुम खाना पका रही हो या जंग लड़ रही हो? जवाबन हिना ने एक खोलती हुई नजर उस पर डाली और काम में मसरूफ हो गई। खुशबू तो अच्छी आ रही है, अब अंदर का हाल खुदा जाने। वैसे ये दो दो देगचियां किस खुशी में चढ़ा रखी हैं, और जुनैरा कहाँ है? अपने कमरे में, मुख्तसर सा जवाब आया। अंदर कौन आया है? ताया अब्बा और ताई अम्मी। दोनों इकट्ठे क्यों? तुम्हारे ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए। मैं समझा नहीं। वो तो ये वाला मजाक करके भूल चुका था। मैं चाय देने गई तो अंदर जुनैरा और नोमान भाई के रिश्ते की बात छिड़ी हुई थी। मैं तो चाय सर्व करने के बहाने रुकने वाली थी, मगर अम्मा ने बाहर भेज दिया और लुकमान सर पकड़ कर रह गया। जुनैरा का रिश्ता और तायाबा जैसे तेज मिजाज घराने में ये फजूल सा मजाक हकीकत का रूप धार लेगा, और वो भी इतनी इतनी जल्दी? उसने तो तसव्वुर भी ना किया था। तभी जुनैरा लाइट ऑफ करके अपने कमरे में पड़ी है, यकीनन रो रही होगी। वो तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोलकर लाइट ऑन की। वो तकिए पर सर रखे रो रही थी। लुकमान को अफसोस होने लगा। कांग्रेचुलेशंस जुनैरा सुभान अहमद। लुकमान ने लाइट ऑन कर दी। आपने बीए फर्स्ट क्लास में पास कर लिया है। जुनैरा ने आंसू पोंछते हुए हैरत से पहले उसे, फिर उसके हाथ में गिफ्ट पैक को देखा। वो कंपार्ट वाली बात तो मैं यूं ही मजाक में कर रहा था, तुम्हारा हौसला और खुद पर यकीन देखने के लिए। भाई तुम तो बहुत कम हिम्मत हो। हकीम लुकमान। वो धारती हुई उठी और आस्तीनें चढ़ाने लगी। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना महंगा तोहफा लाया हूँ। लुकमान फौरन पीछे हट गया। मेज पर रख दो, बाद में देख लूंगी। वो उस पर झपटने को पर तोड़ने लगी। मेरी बात तो सुनो। अगर आज तुम मेरे हाथों से जिंदा बच गए तो सुन लूंगी। उसने पहला हमला किया, और अगर वो झुकाई देकर एक तरफ ना हो जाता तो उसका बेदाग चेहरा नाखूनों से दागदार हो जाता। ये बात नहीं थी कि वो उससे जोर आवर थी। वो उसे काबू में नहीं कर सकता था या डरता था। बस उसे मजा आता था उससे जंग करके। कभी कभी वो जानबूझकर उसका निशाना बन जाता। मुबादा रोज रोज की नाकामियों से दिल बर्दाश्त होकर लड़ना न छोड़ दे। वो पैंतरा बदल कर फिर हमले को तैयार हुई। ये क्या हो रहा है? नोमान भाई की रोबदार आवाज पर दोनों यूं रुक गए जैसे किसी ने रिमोट से स्टील का बटन पुश कर दिया हो। इतने बड़े होकर इस तरह लड़ना तुम्हें जेब देता है? उन्होंने डिपटा। हम लड़ तो नहीं रहे थे, खेल रहे थे। लुकमान ने फौरन उज़र तराशा, और उसका कहना गलत भी नहीं था। उसके लिए वो दिलचस्प खेल ही था, बकौल अलामा इकबाल। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लड़ने का बिल्कुल यही अंदाज था इन दोनों का। ये खेल रहे थे तुम लोग? उन्होंने बारी बारी दोनों को गुस्से से घूरा। जी, लुकमान ने कहा था आओ लड़ाई लड़ाई खेलें। झूठी, मैंने कब कहा था? मैं अंदर आया तो तुम खुद शुरू हो गई थी। शुरुआत किसने की थी? और ये झूठी किस खाते में कहा है? जैसे खुद तो बड़े सच के अलमबरदार हो। स्टॉप इट। इससे पहले कि वो फिर से लड़ाई लड़ाई खेलना शुरू कर देते, नोमान ने उन्हें रोक दिया। ये तुम्हारे पास होने की मिठाई और इनाम है। नोमान ने मिठाई का डिब्बा और 500 का नोट उन्हें थमाया। अब्बा के कमरे में भी ले जाओ और सबका मुंह मीठा करवाओ। और खबरदार, जो मैंने अब तुम लोगों के लड़ने की आवाज़ सुनी। उन्होंने जाते जाते वार्निंग दी। वाओ! जुनैरा ने नोट को आंखों से लगाकर मुट्ठी में दबा लिया कि कहीं लुकमान हमला न कर दे। फिर उसके तोहफे की तरफ बढ़ी। लुकमान, तुम कितने अच्छे हो। इतने पैसे खर्च करने के बाद तुम्हें पता चला है।
ہائے کتنا خوبصورت ہے، وہ خوشی سے اپنے ساتھ لگا کر آئینے میں دیکھنے لگی۔ یہ تم اپنی منگنی کے دن پہننا۔ لقمان کے کہنے پر وہ حیران ہوئی۔ کون سی منگنی؟ منگنی کی قسمیں تو ہوتی نہیں، منگنی تو بس منگنی ہوتی ہے، چاہے اچھی ہو یا بری۔ یہ جو تایا ابا اور تائی امی آئے ہیں، ہنا کی اطلاع کے مطابق آپ کے رشتے کے سلسلے میں آئے ہیں اون بھائی کے ساتھ، اور سنا ہے کہ نعمان بھائی کی نوین کے لیے بات چل رہی ہے۔ ویسے میں نے تو انہیں سلام تک نہیں کیا کہ کہیں اندر جاؤں تو مجھے دیکھ کر نعمان بھائی کا چانس نہ مارا جائے۔ خیر، اب تک تو فائنل مذاکرات ہو چکے ہوں گے، اب تمہارے ساتھ چلتا ہوں مٹھائی لے کے دونوں باتوں کے لیے منہ میٹھا ہو جائے گا۔ تو لقمان اسے تنگ کر کے مزہ لینے لگا۔ میں نہیں جا رہی اندر، وہ تنک کر وہیں بیٹھ گئی۔ چلو میں لے جاتا ہوں، آخر بھائی ہی بہن کے کام آتے ہیں۔ اور اس کی اس پیشکش پر زنیرہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اور سنو، تم اس رشتے سے انکار بھی کرانا۔ مٹھائی کھلا کے انکار کرنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آخر بھائی ہوتے کس لیے ہیں؟ معاف کرنا، پٹنے کے لیے نہیں ہوتے۔ تم میرے لیے اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ مٹھائی لے کے تو جا رہا ہوں۔ لقمان نے ڈبہ اٹھایا اور یہ کہہ کر نکل گیا۔ کمرے سے نکلو ورنہ سب سمجھیں گے کہ تم شرما رہی ہو اور تمہیں یہ رشتہ منظور ہے۔ بس اسی غلط فہمی میں ہاں ہو جائے گی۔ لقمان کی بات اس کے دل کو لگی اور وہ بالوں کو پونی میں جکڑ کر منہ دھونے باتھ روم میں گھس گئی۔ رات 12 بجے تک اماں ابا اور نعمان بھائی کی میٹنگ چلی۔ زنیرہ، لقمان اور ہنا نے دروازے اور کھڑکیوں سے چپک کر ٹانگیں شل ہونے کے باوجود سننے کی حد تک اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ نعمان بھائی نے نوین سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ کہیں اور انٹرسٹڈ تھے اور زنیرہ کی اون کے ساتھ نسبت کی بھی انہوں نے سخت مخالفت کی۔ اون کے لیے اماں بھی کسی صورت راضی نہیں تھیں اور نعمان جب اپنی پسند بتا چکا تھا تو اس کے رشتے کی بات کیا کرتی۔ البتہ ابا کا معاملہ مختلف تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کئی بار وہ غصے میں بھی آئے اور آخرکار یہ کہہ کر میٹنگ برخاست کر دی کہ تم لوگ صبح تک سوچ لو، بہرحال اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ لیکن صبح نعمان بھائی تیار ہو کر آفس چلے گئے، ناشتے کی میز پر آئے ہی نہیں۔ ویسے ہنا ویسے ہی افراتفری میں ناشتہ کر کے جاتی تھی اور وہ آج کل فارغ ہونے کی وجہ سے دیر سے اٹھتی تھی۔ لقمان البتہ آج جلدی اٹھ گیا تھا کہ اسے صبح کے فائنل مذاکرات کی بے چینی نے سونے نہیں دیا تھا، اس لیے ابا کے سامنے ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا۔ مگر یہ کیا، ڈائننگ ٹیبل بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ اماں انہیں ناشتہ دے کر کام کرنے کے بہانے کچن میں چلی گئی تھیں اور اب وہ بیٹھا بڑی بدمزگی کے عالم میں ناشتہ حلق سے اتار رہا تھا کہ ابا کے سوال نے چونکا دیا۔ اون کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابا وہ کچھ ٹیڑھے مزاج کا ہے، یوں کہہ لیں اکھڑ سا، کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا۔ دوستی کا حلقہ بھی بس ایسا صحیح ہے۔ اور نوین کیسی لڑکی ہے؟ وہ اون سے بہتر ہے مگر غصے کی بہت تیز ہے۔ لقمان ابا کی رائے لینے پر خود کو اہم سمجھ کر ایکٹیو سا ہو کر بیٹھ گیا۔ ابا کسی گہری سوچ میں کھو گئے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ابا؟ رات تمہارے تایا نعمان اور زنیرہ کے لیے نوین اور اون کے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ زنیرہ کے لیے تو میں بھی راضی نہیں ہوں، لیکن نوین کے لیے نعمان نہیں مان رہا، وہ کہیں اور انٹرسٹڈ ہے۔ اب چھڑے چھانٹ انکار سے رشتوں کی ڈور ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ نوین کو تمہارے لیے مانگ لوں۔ جی؟ نوالا بری طرح اس کے حلق میں پھنس گیا۔ ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نوین تو برخوردار، لڑکیاں شادی سے پہلے ماں باپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے مزاج کی تیز ہی ہوتی ہیں۔ ابا سمجھے شاید نوین کے غصے سے گھبرا گیا ہے، جبکہ لقمان اس وقت کو کوسنے لگا جب وہ باتیں سننے کے چکر میں ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھا تھا۔ ابا نوین مجھ سے بڑی ہے۔ اچھا؟ ابا حیرت سے چونکے۔ لگتی تو ہنا جتنی ہے۔ مبالغہ آرائی کی حد تھی، لیکن خیر سال 6 مہینے کی زیادتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم اپنی اماں کو بھیجو، میں اسے بتاتا ہوں۔ کمال ہے یہ بات رات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ کاش اب بھی نہ آتی۔ لقمان دل ہی دل میں جلتا کوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں کو ابا کا بلاوا دیکھ کر وہ گھر میں ٹکا ہی نہیں۔ اسی دن دوپہر کے 2 بجے عمیرہ باجی باسط بھائی کے ساتھ اچانک آ گئیں تو گھر پر صبح سے چھائی خاموشی ایک دم ہنگامے میں بدل گئی۔ اس بار عمیرہ آپی کچھ زیادہ ہی کھلی کھلی لگ رہی تھیں اور باسط بھائی بھی کچھ زیادہ شریر ہو رہے تھے۔ وجہ شام تک اسے کیا سب کو پتہ چل گئی۔ عمیرہ باجی ماں بننے کے مراحل میں داخل ہو چکی تھیں۔ پتہ نہیں عمیرہ باجی شادی کے بعد اتنی بولڈ کیوں ہو گئی تھیں کہ انہیں زنیرہ، لقمان اور ہنا کے سامنے یہ بات بتاتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ شادی سے پہلے وہ بڑی لیے دیے رہنے والی شرمیلی سی لڑکی ہوا کرتی تھی، جن کے سامنے باسط بھائی کا نام لیا جاتا تو وہ کانوں تک سرخ ہو جاتی تھیں۔
اس کے پاس ہونے کی خوشی میں آنے والی مٹھائی عمیرہ آپی کی خوشی میں دوبارہ کھائی گئی۔ اس کے علاوہ عمیرہ باجی رات کا ڈنر بھی دے رہی تھیں، لیکن اماں نے اسے کل پر ٹال دیا کہ ایک تو بیٹی اتنے عرصے بعد آئی تھی، اس لیے کھانا گھر پر ان کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، دوسرے رشتوں کی وجہ سے پھیلی بدمزگی دور ہو جائے۔ اماں نے انہیں ساری بات بتا کر سبحان احمد کو کنونس کرنے کی مہم پر لگا دیا۔ سب سے بری لقمان کے ساتھ ہوئی تھی، جو باتیں سننے کے چکر میں ابا کی نظروں کا نشانہ بن گیا تھا۔ باسط رضا کا خیال تھا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اماں کو بڑے اعتماد سے تسلی دی، لیکن رات کو ان کا سارا اعتماد ہوا ہو گیا۔ ابا اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ مگر ابا، نوین ہمارے ماحول میں نہیں بچ سکے گی، وہ بہت اونچے ذہن اور تیز مزاج کی ہے، پھر لقمان سے پورے 2.5 سال بڑی ہے۔ مگر ابا بولے، ہم اگر ماں باپ بہن بھائیوں جیسا سلوک کریں گے تو کیسے نہیں بچ سکے گی؟ آخر اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی تو ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، اور 2.5 سال کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، مرد ہمیشہ بڑا بڑا لگتا ہے۔ اب لقمان جلے پیر کی بلی کی طرح پھر رہا تھا۔ آپ سب اچھی طرح سن لیں، اگر ابا نے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا یا جان دے دوں گا۔ دوسری تجویز زیادہ معقول ہے، زنیرہ نے غیر سنجیدہ اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، لقمان نے اسے گھورا۔ کسیانی بلی کھمبا نوچے، اس کے پیٹ میں ہنسی کے بگولے اٹھنے لگے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ وہ سچ مچ غضبناک ہو گیا۔ وہ بھلا کیوں دبتی؟ کول ڈاؤن لقمان، باسط بھائی نے مداخلت کی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باسط بھائی اب ابا کو نہیں جانتے، پریشان نہ ہو، میں انہیں کنونس کر لوں گا۔ ابا تو کنونس نہ ہو سکے، البتہ نعمان بھائی نے لقمان کا فیوچر داؤ پر لگنے سے بچا لیا۔ ابا کسی صورت لقمان کے پروپوزل سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے فرما بردار لائق فائق بچے نے پہلی بار کوئی خواہش کی ہے، وہ ضرور پوری ہونی چاہیے، اور بیٹی کے لیے وہ ویسے ہی محتاط تھے کہ ان کے طور طریقے ان کے اطلاع کے مطابق کچھ اچھے نہیں تھے۔ یہ ظلم ہے، میں ابا کی سوتیلی اولاد ہوں کیا؟ لقمان نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ صورتحال مزاح کی حد سے نکل چکی تھی۔ نعمان اپنی محبت سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے جب ابا کے سامنے نوین کے رشتے کے لیے ہاں کر کے انہیں آمادہ کر لیا تو ان کی حالت اس بکرے جیسی لگ رہی تھی جسے زبردستی گھسیٹ کر قربان گاہ کی طرف لایا جا رہا ہو۔ زنیرہ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کیا میں اپنے بھائیوں کی خوشیوں کے لیے اپنی آرزوئیں، اپنے خواب قربان نہیں کر سکتی؟ بہنیں تو بھائیوں کے لیے جان تک دے دیتی ہیں۔ اماں نے سنا تو خوب ڈانٹ پلائی، خبردار، جو آئندہ تم نے اس طرح کی بات منہ سے نکالی، تمہارے ابا کے سامنے رو پیٹ کے جس طرح میں نے انہیں تمہارے سلسلے میں روکا ہے وہ مجھے ہی پتا ہے۔ مگر یہ نعمان بھائی کے ساتھ زیادتی ہے، ان کی حالت دیکھے کتنی بری ہو رہی ہے۔ وہ لڑکا ہے، چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہ اس گھر نہیں جا رہا، ان کی لڑکی آ رہی ہے اس گھر میں۔ مگر اماں، میں تمہیں اپنے جیتے جی تو اس گھر میں بھیجوں گی نہیں، میرے مرنے کے بعد تمہارے ابا جو مرضی کرتے پھریں۔ اماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ اماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ تمہیں انہی آنسوؤں سے بچانے کے لیے تو میں نے زندگی میں پہلی بار تمہارے ابا سے اختلاف کیا ہے۔ اماں، آپ کو مجھ سے بہت محبت ہے؟ لو بھلا، ماں اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرے گی تو پھر آپ ہمیشہ لقمان کی حمایت کیوں کرتی ہیں؟ میرے خیال میں تم چپ ہی رہو تو بہتر ہے، ورنہ تمہاری جو حرکتیں ہیں وہ جان جلا کر رکھ دیتی ہیں۔ لقمان بھی تو ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بس آپ مجھے ہی غلط کہتی ہیں۔ وہ لڑکا ہے، حد کو بھی چھو لے گا تو معاشرے کے لیے قابل قبول رہے گا، اماں نے سمجھایا۔ پتہ نہیں آپ کیسی ڈپلومیٹ باتیں کرتی ہیں، اس نے اماں کی گود میں منہ چھپا لیا۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ واقعی اماں کا کہنا ٹھیک تھا، جلد ہی نعمان بھائی کے چہرے کی رونق لوٹ آئی۔ ٹھیک 3 ماہ بعد جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو وہ بے انتہا خوش تھے۔ عمیرہ آپی گو کہ اس رشتے پر خوش نہیں ہوئی تھی، مگر بھائی کی شادی کی خوشی بہرحال بے حد تھی۔ طبیعت کی خرابی کے باوجود انہوں نے بھرپور حصہ لیا، لیکن اسلام آباد واپسی سے پہلے نوین کو یہ جتانا نہ بھولیں کہ وہ اس کے والدین کے کہنے پر صرف ابا کی مرضی سے بیاہ کر لائی گئی ہیں، ورنہ اس گھر کے مزاج اور ان لوگوں کے مزاج اور ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پتہ نہیں اب نوین بھابھی نے یہ بات دل پر لے لی تھی اور اچھی بن گئی تھی، یا وہ ایسی تھیں ہی نہیں جیسی وہ سمجھتے تھے۔ جلد ہی وہ ان میں گھل مل گئیں اور اماں کے منع کرنے کے باوجود گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگی تھیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان کا مزاج بہت سرد ہو جاتا تھا، زنیرہ نے محسوس کیا تھا۔ خاص کر نعمان بھائی جب بہت دیر تک ابا اماں کے پاس بیٹھے رہتے، یا وہ لقمان اور ہنا مل کر کھیلتے ہنستے یا لڑائی کرتے تو ان کا رویہ عجیب کھچا کھچا سا ہو جاتا، پھر ان کی سوئی اکثر زنیرہ پر اٹکنے لگی، اس کی شرارتوں اور اچھل کود پر انہیں اعتراض ہونے لگا۔ بھائی، یہ تم لوگوں کا ہی حوصلہ ہے، ورنہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو اس قدر آزادی نہیں دی جاتی، وہ ہمارے ہاں پر زور دے کر جتاتی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہمیں کون سی بے جا آزادی ملی ہے جس کا ہم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہنا کو ان کی بات سخت بری لگی، جبکہ
جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ لاپرواہی سے بیٹھی چینل بدلنے میں مصروف تھی۔ میرا مطلب ہے ہماری امی نے ہماری تربیت بالکل مشرقی انداز میں کی ہے، انہوں نے بات بنانے کی کوشش کی۔ بغیر دوپٹے کے تو ہم بھی نہیں نکلتی۔ میں گھر کی بات کر رہی ہوں۔ اپنے گھر کی چار دیواری میں انسان جو مرضی کرے، اور اب تک آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ ہمارے گھر کا ماحول بہت دوستانہ ہے، لہجوں میں بے جا سکتی اور تناؤ نہیں ہے جیسا کہ ہمارے اکثر قریبی رشتہ داروں میں پایا جاتا ہے۔ ہنا نے بڑی تسلی سے ان کی بات انہیں لوٹا دی۔ بہرحال اس طرح کی لڑکیوں کے لیے سسرال میں ایڈجسٹمنٹ مشکل ہوتی ہے۔ بھابھی کے سیاہ کر تنزیہ مسکراتی اٹھ گئیں اور ہنا کو اس پر غصہ آنے لگا، جسے ایک تو ان کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی، دوسرے اماں کو بتانے سے منع کر رہی تھی۔ عمیرہ باجی کو اللہ نے چاند سا بیٹا دیا تو جیسے زندگی کی خوبصورتی میں مزید چار چاندوں کا اضافہ ہو گیا۔ عمیرہ باجی میکے آئی ہوئی تھیں اور اماں کے کہنے پر 40 دن یہی رکنے کا ارادہ تھا۔ باسط رضا کو جیسے ہفتے اقلیم مل گیا تھا۔ پوتے کی خوشخبری سن کر ان کے والد بھی مدینہ منورہ سے آ گئے۔ ہمارے بیٹے کا نام زنیرہ رکھے گی، باسط بھائی نے کہہ کر اس کا ڈھیروں مان بڑھا دیا۔ صوبان باسط، اس نے جھٹ سے پہلے کا سوچا ہوا نام بتا دیا۔ بہت خوبصورت نام ہے، دونوں میاں بیوی نے تعریف کی۔ جی، اور بڑا خاندانی بھی ہے۔ نون کا قافیہ دادا مرحوم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جب سیکنڈ فرزند ارجمند ہو تو اس کا نام صوبان کی مناسبت سے لوبان رکھ دیجیے گا۔ لقمان کی بات پر باسط بھائی زور سے ہنسے۔ تمہارے کان کھینچنے والے ہو رہے ہیں۔ عمیرہ باجی جھیمپ گئی۔ چھوڑیں آپا، پہلے ہی ہاتھ سے لمبے ہو رہے ہیں اس عمل سے۔ زنیرہ نے اسے چڑھایا۔ لوگ کہیں لقمان کے بجائے خرقان نہ کہنا شروع کر دیں۔ تمہارا بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ حسب توقع چڑھ گیا۔ ہنا بہت چپ ہے۔ عمیرہ باجی نے ہنا کو مخاطب کیا۔ بڑوں کے درمیان میں کیا بولوں؟ وہ بہت سنجیدہ ہو رہی تھی۔ تمہیں نام کیسا لگا؟ باسط بھائی نے پوچھا۔ ہم کیوں بتائیں؟ جب ہمیں کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی، اسے اپنے نظر انداز کیے جانے پر دکھ پہنچا تھا۔ ارے ہماری گڑیا تو ناراض ہو گئی۔ باسط بھائی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھے۔ لقمان نے ہمیں بات پوری نہیں کرنے دی، ورنہ ہم کہنے والے تھے کہ ننھے میاں کا پیٹ نیم ہنا رکھے گی۔ بھائی خوب، ننھے میاں کیا ادبی و مشرقی نام ہے۔ لقمان کی رگیں ظرافت بھڑک اٹھی۔ سنی، ہنا نے ایک لمحہ سوچ کر کہا۔ لیجئے، ڈن ہو گیا۔ باسط نے فوراً منظوری دے دی۔ کوئی بات نہیں ننھے میاں، ہم اگلی بار رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ لقمان نے حوصلہ بلند رکھا اور باسط بھائی کے کہکے میں ان سب کی ہنسی بھی شامل ہو گئی۔ وہ سب اپنی اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھے، بقول شاعر، نہ کوئی فکر تھے نہ کوئی فاقہ۔ خاندان میں ان کا گھر اس لحاظ سے خوش قسمت سمجھا جاتا تھا، جلنے والے جلتے تھے۔ خاندانی معاملات میں انہیں ملوث کر کے فساد ڈالنے کی کوشش بھی اکثر و بیشتر ہوتی رہتی تھی، لیکن انہوں نے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ مگر زندگی ہمیشہ ایک سی تو نہیں رہتی۔ ان کی زندگی میں پہلی سنجیدہ ہلچل اس وقت مچی جب زنیرہ کے نام سے کسی لڑکے کا فون آنا شروع ہوا۔ زنیرہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ خبیث عاشق کون ہے اور اچانک کہاں سے وارد ہو گیا ہے، جو نہ صرف اس کے معمولات سے واقف ہے بلکہ اسے یہ بھی خبر ہوتی ہے کہ آج اس نے کیسا ڈریس پہنا ہے۔ شاید یہ کوئی یونیورسٹی فیلو ہے، اس نے اندازہ لگایا۔ جب فون آنے اور دوسروں کے اٹھانے پر بند ہونے کا سلسلہ زور پکڑنے لگا تو نوین بھابھی کی معنی خیز نظروں اور باتوں سے گھبرا کر اسے یہ معاملہ لقمان اور اماں کے سامنے رکھا۔ اسے باقی تو کسی سے کیا شکایت ہونی تھی۔ سب سے سنجیدہ ریسپانس لقمان کی طرف سے ملا۔ تم آئندہ فون نہیں اٹھاؤ گی؟ یہ تو مسئلے کا حل نہ ہوا۔ تو کیا تم خوش ہو اس ساری صورتحال سے؟ وہ کہیں سے بھی پہلے والا غیر سنجیدہ اور غیر روایتی بھائی نہیں لگ رہا تھا۔ کیا فضول بات ہے۔ اس کی بات بری لگنے کے باوجود اس کے سنجیدہ تیوروں سے دب کر بولی۔ آئندہ سے تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے میں جاؤں گا۔ فون پر آبزرویشن لگوا کر اس الو کے پٹھے سے تو میں نبٹ لیتا ہوں۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ نوین بھائی نے میکے جا کر بتایا اور پھر تائی جان نے پورے خاندان میں اشتہار لگا دیے کہ اون کے رشتے سے انکار کا صدمہ انہیں بھلائی نہیں بھولا تھا اور اون اسی کی وجہ سے کہیں اور شادی پر آمادہ نہیں تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ بات کا بتنگڑ اور رائی سے پہاڑ کیسے بنتا ہے انہیں اب اندازہ ہوا۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی خاندان بھر کے گھرانوں کا ہاٹ ٹاپک بن کر رہ گئی۔ گھر والے اور خصوصاً اماں اس صورتحال سے سخت پریشان تھیں۔ کئی بار آبزرویشن لگوائی تھی مگر یا تو ان دنوں فون نہ آتا اور اگر آتا تو کسی پی سی او سے کیا گیا ہوتا۔ عمیرہ باجی کو اماں نے جب ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اماں، میں چند دن تک باسط کے ساتھ ملنے کے بہانے آؤں گی، پھر کوئی حل سوچیں گے اس مسئلے پر۔ اور جب وہ چند دن بعد باسط کے ساتھ موٹر وے کے راستے اسلام آباد سے آ رہی تھیں تو لاہور کے قریب آ کر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دوسری پارٹی کو شدید چوٹیں لگیں جبکہ باسط اور
सनी को मामूली खराशें आई, मगर उमेरा के सर पर लगने वाली चोट मोहलिक साबित हुई और वो मौका पर ही दम तोड़ गई। बासित की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बड़ी मुश्किल से हवास काबू में रखकर मोबाइल पर सुसर के ऑफिस का नंबर मिलाया और उमेरा का मुर्दा जिस्म जब उनके घर पहुंचा तो गोया कयामत मच गई। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा उन्हें उमेरा बाजी की मौत पर हुआ जब खानदान के लोग उनके घर इकट्ठे हुए। इस सदमे के साथ साथ उन्हें सबकी टिटोलती नजरों और चुपते लहजों में की जाने वाली ऊंची सरगोशियों ने लहूलुहान कर डाला। उमेरा की मौत के साथ साथ वो खवातीन में यूं जेर बहस बहस लाई गई जैसे पाकिस्तान का एटमी धमाका। सबकी शक जदा निगाहों और सवालिया वजाहती जुमलों से बचने के लिए उसने कमरे में पनाह ली, लेकिन लोगों से भरे घर में कहीं पनाह कहीं नहीं थी। 10वीं के बाद लोगों की भीड़ खत्म हो गई, लेकिन उनकी बातें उनकी इज्जत में कई शिगाफ डाल गईं और उनका सुख चैन बेफिक्री सब कुछ साथ ले गईं। घर वालों को जुनैरा पर एतमाद था, लेकिन खानदान वालों को यकीन दिलाने से आसान शायद जुए शीर लाना होता। ये कोई यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ने वाला है। उसकी बाखबरी से वो इस नतीजे पर पहुंचे और अब्बा ने कहा, जुनैरा यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। मेरा भी यही ख्याल है। तालीम घर पर रहकर भी मुकम्मल की जा सकती है। नुमान भाई हम ख्याल हो गए, मगर उसने ज़बरदस्त एहतजाज किया, जब मेरा इस सारे मामले में कसूर कोई नहीं तो आप मुझे सज़ा क्यों दे रहे हैं? या तो कह दें कि आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं रहा। मैं यूनिवर्सिटी तो क्या, किताब को हाथ नहीं लगाऊंगी, कभी बैरूनी दरवाजे की तरफ नहीं जाऊंगी। मगर बगैर किसी बात के ये फैसला करके आप भी उन सब लोगों में शरीक हो गए हैं जो मुझ पर तोहमतें लगा रहे हैं। उसकी आवाज़ भर आ गई। अब्बा ने उसके यूनिवर्सिटी ना जाने का फैसला वापस ले लिया, मगर लुकमान को सख्ती से उसे और हिना को लाने और ले जाने का पाबंद कर दिया। खुद लुकमान भी इस वाक़े के बाद से बहुत बदल गया था। अपनी सारी मसरूफियात पसे पुश्त डालकर वो ये जिम्मेदारी वक्त की पाबंदी के साथ निभा रहा था। यूनिवर्सिटी जाने से पहले और बाद का सारा वक्त वो सनी की जिम्मेदारी और देखभाल में मसरूफ रहती। पढ़ाई की तरफ तवज्जो बहुत कम रह गई थी। रात को उसके सोने के बाद सिर्फ 2 घंटे पढ़ पाती, और कभी वो भी नहीं। फिर सनी को बासित भाई साथ ले गए, लेकिन 2 हफ्ते बाद मिलाने के लिए लाए तो वो बहुत कमज़ोर और बीमार हो रहा था। आया उसकी मुनासिब देखभाल नहीं कर रही थी। दूसरे वो इस अरसे में जुनैरा से बहुत हिल गया था। किसी दूसरे की गोद में बेचैन होकर रोने लगता था। अम्मा अब्बा ने बासित को समझाकर सनी को यहीं रखने पर आमादा कर लिया था। वक्ती तौर पर बासित भी रजामंद हो गया, लेकिन अंदर से फिक्रमंद था कि ये मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। इन 3 माह में वो सिर्फ 30 दिन सनी के साथ रहा था। ना सनी से मुसलसल दूर रहा जा सकता था और ना इस्लामाबाद से यहाँ शिफ्ट होना मुमकिन था। जो हल दोस्तों और मिलने वालों ने तजवीज़ किया उसके बारे में वो कभी सोच सकता था ना सुनना चाहता था। उमेरा नहीं तो कोई और भी नहीं। यूनिवर्सिटी में आजकल अदबी मुकाबले और तकारीब मुनक्किद की जा रही थी। सनी की वजह से वो इन तकारीब में शिरकत नहीं कर रही थी, लेकिन मंगल को 4 बजे मुशायरा था जिसमें अमजद इस्लाम अमजद भी आ रहे थे, तो उसे रहा ना गया। कोई बात नहीं, आज सनी को अम्मा संभाल लेंगी। उसने लुकमान को लेट टाइम दिया, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रोग्राम लेट हो जाते थे, इसलिए वापसी का वक्त 7 बजे बताया। मगर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक उसका सर चकराने लगा। तबीयत में इंतहा दर्जे की बेचैनी और घबराहट पैदा हो गई। शायद कैंटीन से खाई कोई चीज़ रिएक्ट कर गई थी। जुनैरा क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही। साथ बैठी सादिया की उस पर नजर पड़ी तो ठिठक कर पूछा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ। मगर इस वक्त किसके साथ जाओगी? हमने 7 बजे का टाइम दे रखा है। सादिया, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, प्लीज कुछ करो। उसके साथ ही वो हॉल से बाहर को भागी। उसे लगा अगर वो रुकी तो वहीं उल्टी हो जाएगी। सादिया और नाइला भी उसके पीछे आ गईं। कई ने उसके उस तरह बाहर निकलने पर चौंक कर देखा। उल्टी हो जाने के बाद उसे नकाहत महसूस होने लगी। उसे अम्मा याद आने लगी। यूं भी वो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती थी। मैं घर जाना चाहती हूँ, प्लीज़। मैं अपने कज़न काशिफ से कहती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। नाइला हॉल के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद काशिफ उसके साथ था। नाइला का कज़न और यूनिवर्सिटी फेलो होने की वजह से सलाम दुआ हो जाती थी। चलिए आइए, उसकी तबीयत पूछकर वो गाड़ी की चाबी निकालते हुए बोला, अपना ख्याल रखना, हम घर पहुंचते ही तुम्हें फ़ोन करेंगे। नाइला और सादिया ने उसे वहीं से अलविदाई कलमात कहे तो वो रुक गई। तुम लोगों में से कोई मेरे साथ चले। अभी फरहत अब्बास शाह स्टेज पर आने वाला है, और तुम जानती हो मुझे उसे हकीकत में देखने और सुनने का कितना क्रेज़ है। पहली बार मौका मिला है और शायद आखिरी भी। फिर काशिफ कोई अजनबी तो नहीं है। सादिया, तुम आ जाओ। मुझे अकेले वापस आना पड़ेगा, और मेरे घर वाले तुम्हारे घर वालों की तरह खुले जहन के नहीं हैं। यूनिवर्सिटी से उठा लेंगे अगर पता चल गया तो। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो काशिफ के पीछे उसकी गाड़ी में जा बैठी। अब कैसी तबीयत है? थोड़ी देर बाद काशिफ ने गर्दन मोड़कर पूछा। दिल खराब हो रहा है, वैसे ठीक हूँ। गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता हुई, फिर एक स्टोर के सामने रुक गई। काशिफ ने उतर कर उसके लिए 7 अप और अपने लिए पेप्सी का टिन खरीदा।
پی لیں، طبیعت سنبھل جائے گی۔ اس نے ایک لمحے کو پس و پیش سے کام لیا، پھر لے کر پینے لگی۔ گاڑی ایک بار پھر سٹارٹ ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی رفتار آہستہ اور پھر بہت آہستہ ہو گئی۔ سڑک پر ٹریفک کا بہت رش ہو رہا تھا۔ میری وجہ سے آپ کا فنکشن بھی خراب ہوا۔ 7 اپ پینے سے اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ ارے نہیں، میرا کوئی خاص موڈ نہیں تھا، بس دوستوں کے کہنے پر چلا آیا۔ اب آپ کو چھوڑ کر سیدھا گھر جاؤں گا۔ پھر بھی میں آپ کی مشکور ہوں۔ آپ اتنی فارمل لگتی تو نہیں ہیں۔ ہاں، مگر فارمل ہونے اور احسان فراموش اور ناشکرہ ہونے میں فرق ہے، اس نے دلیل دی۔ اوہ، ایکسیلنٹ تھنکنگ۔ وہ توصیفی انداز میں مسکرایا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں میڈیکل اسٹور سے ممی کی دوائیں لے لوں، واپسی میں مجھے اس طرف نہیں آنا پڑے گا۔ جی ضرور، بس 5 منٹ لگیں گے، وہ اترتے ہوئے بولا، لیکن اس سے خاصی دیر ہو گئی۔ آئی ایم سوری، رش بہت تھا، لگتا ہے پورا شہر بیمار پڑ گیا ہے۔ یہاں پر باہر کی دوائیں بھی مل جاتی ہیں، اور ممی کی ایک میڈیسن صرف یہیں سے ملتی ہے۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہی کہ کس بندے کے ساتھ آ گئی ہوں؟ جی ایسی کوئی بات نہیں، کہنے کو تو اس نے کہہ دیا تھا، لیکن دل میں پچھتانے لگی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے رانگ نمبر کے مسئلے نے گھر میں اس کی پوزیشن کافی آکورڈ کر دی تھی، اور وہ کسی کے کچھ کہے بغیر ہی بہت محتاط ہو گئی تھی۔ ہنسی مذاق اور کھیل تماشے نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ ہمہ وقت وہ خود کو سنی میں اور مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی مسکراہٹ اور ہوں سے وہ اس کی باتوں کا اندازہ کرتی اور توتلی زبان میں جواب دیتی رہتی۔ اب وہ ماشاءاللہ سے 7 ماہ کا ہو گیا تھا اور سب کو پہچاننے لگا تھا۔ یونیورسٹی ٹائمنگ کے بعد زنیرہ کی گود ہی اس کی پسندیدہ جگہ تھی، جس سے وہ علیحدگی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھی، گھڑی پر نظر ڈالی۔ 7:27 ہو رہے تھے۔ کاش میں یونیورسٹی ہی رک جاتی، تھوڑی دیر میں خود بخود طبیعت سنبھل جاتی، لیکن میں ہمیشہ سے کم حوصلہ رہی ہوں، ذرا ذرا سی بات پر گھبرا کر رونا شروع کر دیتی ہوں۔ اور یہ کاشف کس سڑک سے گھر لے کر جا رہا ہے؟ پلیز ذرا رفتار تیز کریں، اسے کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگا۔ دعا کریں ٹریفک جیم نہ ہو، میں تو خود پچھتا رہا ہوں اس روڈ پر آ کر۔ میں نے سوچا تھا کہ اس راستے سے ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ آپ کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو رہی؟ اسے خاموش پا کر تھوڑی دیر بعد فکر مندی سے پوچھا۔ نو، آئی ایم اوکے، تھینکس یو۔ پلیز نو تھینکس یو اگین۔ وہ جواب میں تکلفن بھی مسکرا نہ سکی۔ آپ پریشان ہو گئی ہیں؟ ہاں، اسے چھپانے کی ضرورت غیر ضروری خیال کیا۔ کیا میری وجہ سے؟ میرا خیال مطلب ہے کہ آپ مجھ پر بھروسہ کر کے… نو پلیز نہیں، بالکل نہیں۔ اسے فوراً پرزور تردید کی۔ اس کی شرافت کا کچھ اندازہ اسے پہلے سے تھا، اور اب تو یقین ہو گیا تھا۔ اس کے انداز میں تہذیب اور لہجے میں شائستگی تھی، اور یہی عکس اس کے چہرے پر نقش ہو گیا تھا۔ پھر کیا گھر والوں کی وجہ سے پریشان ہیں؟ نہیں، مگر دیر بہت ہو گئی ہے۔ اس کے مبہم جواب پر وہ مسکرا دیا۔ لڑکیوں کے معاملے میں سب والدین ایک سی سوچ رکھتے ہیں، ہمیں کسی کو ساتھ لانا چاہیے تھا۔ اور وہ گھڑی کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ 7:48۔ پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا تھا کہ فنکشن کی وجہ سے وہ لیٹ گھر پہنچی تھی، مگر تب اس کی فرینڈز ساتھ ہوتی تھیں، اور نہ ہی رانگ نمبر جیسا کوئی مسئلہ تھا۔ رانگ نمبر جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ کوئی یونیورسٹی میں سے ہے، اس کے ذہن میں اندیشوں کے سائے بڑھنے لگے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے گھر والوں سے مل کر خود انہیں ساری تفصیل بتا کر جاؤں گا۔ وہ اسے پریشان دیکھ کر حوصلہ دینے لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرے گھر والوں کو مجھ پر اعتماد ہے۔ لیکن وہ کہتے کہتے رک گئی۔ یہ بات اسے سعدیہ اور نائلہ کو شروع میں سرسری طور پر بتائی تھی، لیکن ان کے انجوائمنٹ اسٹائل میں دلچسپی لینے پر یہ کہہ کر کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، بات ختم کر دی تھی۔ لیکن کیا؟ کاشف نے متجسس ہو کر دلچسپی لی۔ کچھ عرصے سے کوئی فون کر کے تنگ کر رہا ہے، اور اس قدر ڈھیٹ ہو گیا ہے کہ ہنا امی یا بھابھی اٹھائیں تو میرا نام لے کر مجھے بلانے کو کہتا ہے۔ وہ مختصراً بتانے لگی۔ آپ لوگوں نے آبزرویشن لگوائی؟ ہاں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، یا تو فون آتا نہیں، اور اگر مختصر سی کال آئے تو پی سی او کا نمبر ہوتا ہے۔ مجھ سے بڑے بھائی ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں ڈی ای ہیں، اگر آپ کہیں تو میں کوشش کروں۔ اور انکار کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں گھر والوں سے مشورہ کر کے بتاؤں گی۔ میرے خیال میں آپ کسی سے ذکر مت کریں، اس بات کو محکمے کے چند متعلقہ لوگوں تک رہنے دیں۔ میں بھائی سے کہہ کے کوشش کروں گا کہ 1-2 سے زیادہ لوگ انوالو نہ ہوں۔ اور پتہ نہیں کہ اسے یقین ہونے لگا کہ یہ بندہ اسے اس مسئلے سے ضرور نجات دلا دے گا۔ میں اس خبیث انسان کا وہ حشر کروں گی کہ یاد کرے گا۔ وہ دل میں اس سے انتقام کے منصوبے بنانے لگی۔ کاشف کو خدا حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف پلٹی تو نظر بالکنی میں کھڑے نعمان بھائی اور اون پر پڑی۔ فاصلے کے باوجود نعمان بھائی کی شک زدہ نگاہوں میں غصے کا دہکتا الاؤ، اور چہرے پر غضب واضح تھا۔ اس کا دل یکبار کی خوف سے دھڑکنے لگا، جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں نعمان بھائی کیا سمجھ رہے تھے۔ گیٹ سے اندر قدم رکھا تو جیسے زمین نے جکڑ لیا۔ سامنے برآمدے میں بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ سبھی موجود تھے۔ تائی امی، نوین بھابھی، لقمان، ہنا اور وسوسوں اندیشوں میں گھری ماں، جن کا سارا خون تائی امی کی زہر میں بھجی ہمدردی اور آنے والی رسوائی کے خوف نے نچوڑ لیا تھا۔
ابھی وضاحت کر کے سارا معاملہ صاف کر دیتی ہوں۔ اس نے اعصاب کو مضبوط کر کے اپنا کھویا ہوا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی اور چشمے تصور سے اماں کو پودینے اور الائچی کا قہوہ پلاتے اور سر دباتے دیکھا، لیکن یہ فقط ایک پل کا تصور تھا۔ چشمے زدن میں اماں آگے بڑھیں اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کہاں گئی تھی تم؟ کس کے ساتھ گئی تھی؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ کون تھا وہ؟ اماں اسے بولنا چاہا۔ بدبخت، تجھے اپنے باپ کی عزت کا خیال نہ آیا؟ یہ سلا دیا ہے تو نے لاڈ پیار کا، بھروسے کا، بھائیوں کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، باپ کو جیتے جی مار ڈالا۔ اماں وہ اماں کی باتوں سے شدید حیرت اور صدمے کا شکار ہوئی۔ اماں اب غلط سمجھ رہی ہیں، میں یونیورسٹی گئی تھی، پھر اب اور کتنا جھوٹ بولے گی اور کتنی خاک ڈالے گی ہمارے سر میں؟ اماں کی آواز پست ہو گئی، دل کا درد آنسو بن کر بہنے لگا۔ میں تو خود حیران تھی اسے وہاں اسٹور پر گاڑی میں آتا دیکھ کر۔ میرے سامنے وہ لڑکا اترا اور ڈبوں والی بوتلیں لے کر گیا۔ کچھ نہ پوچھو وہ وقت کیسا تھا، اون کو جس طرح میں نے قابو کیا مجھے پتا ہے۔ اے باپ اور چچا میں فرق ہی کتنا ہوتا ہے، عزت اور ذلت سب میں سانجھ ہوتی ہے۔ اب گھر کی بیٹیاں یوں رات کو عزت اچھالتی پھریں، جو جوان خون کہاں برداشت کرتا ہے؟ لیکن میں نے کہا تم جوش میں مت آؤ، غیرت میں کچھ کر بیٹھو تو تمہارا نقصان الگ اٹھانا پڑے۔ اور اس پر بھائی بھابھی کا اعتراض کہ تم لوگوں نے خواہاں میں ہمیں بدنام کیا، ہمارا کام جا کے انہیں خبردار کرنا ہے، باقی ان کے گھر کا معاملہ ہے، خود سنبھال لیں گے۔ تائی امی نے اب تک کوئی 20 بار سنائی جانے والی داستان پھر دہرائی۔ نعمان بھائی اور اون بھی نیچے اتر آئے۔ اماں یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، آپ لوگ میری بات تو سنیں۔ اس نے اپنی صفائی میں بولنا چاہا مگر تائی امی کی تیز آواز اس کی آواز پر غالب آ گئی۔ اے لو بی بی، یہ تو وہی بات ہو گئی، الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، ہمیں ہمارے منہ پر جھوٹا کہہ رہی ہے۔ یہ لقمان سے کیا کہو گی جو تمہاری یونیورسٹی سے ہو کے آیا ہے، اور وہ جو تمہاری سہیلیاں فون پہ فون کر کے پوچھ رہی ہیں کہ یونیورسٹی سے تو کب کی غائب ہے، گھر نہیں پہنچی۔ خیر سے ہم تو جھوٹے ہیں، چلو اون، ہم یہاں بے عزتی کرانے نہیں آئے، نیکی برباد، گناہ لازم۔ تائی امی، نعمان بھائی نے روکنا چاہا، بس بیٹا اب چلتے ہیں، تم جانو اور تمہارا کام۔ اب پتہ چلا ان کی قسمت اچھی تھی، واقعی اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اچھا بھابھی، اللہ آپ کو اور سبحان بھائی کو حوصلہ عطا فرمائے۔ تائی امی تیل چھڑکتی بیٹے کو لے کر چلتی بنی۔ اماں اس سے کہے میری نظروں سے دور ہو جائے ورنہ میں… اور اماں بیٹے کے تیور دیکھ کر اپنا غصہ بھول گئیں، اس کا بازو پکڑا اور کھینچتے ہوئے اس کے کمرے میں بستر پر لا پٹکا۔ خبردار، ابھی باہر مت نکلنا، اماں نے جاتے ہوئے دروازہ بند کرنے سے پہلے نصیحت آمیز وارننگ دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے معاملات طے پا گئے، اس کا اعتماد، اس کا مان، سب کچھ چھین لیا گیا۔ اس کا 20 سالہ سب کا صاف شفاف ریکارڈ محض شک کی بنیاد پر بغیر تحقیق کے نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کے پاک دامن پر سب کو کیچڑ نظر آنے لگا۔ اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں تھا سوائے ہنا کے، جسے کچھ سنے بغیر ابھی بھی اس کے کردار کی مضبوطی اور پاک دامنی کا یقین تھا، لیکن اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس نے اگلے دن بتایا، ابھی کاشف کے گھر والے آئے تھے۔ اماں نے تو بات بنا کر انکار کرنا چاہا، لیکن نوین بھابھی نے ان کی بہت بے عزتی کی ہے۔ وہ شریف لوگ تھے، چاہتے تو الٹا الزام دھر کر جا سکتے تھے، مگر خاموشی سے چلے گئے۔ اب تو سب کو پکا یقین ہو گیا ہے کہ فون پر تنگ کرنے والا یہی شخص تھا، اور یقین کیسے نہ ہوتا، پالا تائی امی اور نوین بھابھی جیسے شاطر لوگوں سے پڑا تھا۔ اسے کچھ عرصے سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ نوین بھابھی اس کے لیے نیک جذبات نہیں رکھتی، حالانکہ آج کل بظاہر اس کے قریب ہونے اور گھل مل کر رہنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ہنا تو اسے بہت عرصے سے متنبہ کر رہی تھی۔ اسی رات باسط رضا سنی سے ملنے چلا آیا کہ بیمار چھوڑ کر گیا تھا، اور فون پر اس کی صحت یابی کا علم ہونے کے باوجود دیکھے بنا تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس سیاہ رات میں اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ گھر کی عزت پر لگنے والے سیاہ داغ کو مٹانے کے لیے وہ سنی کی آڑ میں بھیڑ چڑھا دی گئی۔ اگلی صبح جب اماں نے اسے سب کے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ بنا پلک جھپکے بغیر ایک ٹک اماں کو دیکھے چلی گئی۔ رات بھر جاگنے اور شدت گریا سے اس کی آنکھیں سوج کر سرخ ہو رہی تھیں۔ خود اماں کی اپنی حالت بھی اچھی نہیں تھی، جو کچھ بھی تھا وہ ان کی بیٹی ان کے بدن کا حصہ تھی۔ اس طرح دیکھنے پر اماں کے سینے پر دل پچھاڑیں کھانے لگا۔ میری بچی بے قصور ہے، اندر کو چلانے لگا، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، ان کے بس میں کچھ نہیں رہا تھا۔ باسط مان تو گیا ہے، لیکن تیری طرف سے اس کی تسلی نہیں ہو رہی، وہ تیرے منہ سے ہاں سننا چاہتا ہے۔ تو خود سمجھدار ہے، سارے معاملے کو سمجھتی ہے، جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، عزت تو جو گئی سو گئی، اب تو ہی باپ بھائیوں کا رہا سہا مان رکھ سکتی ہے۔ میں تو ان کا مان رکھ لوں گی، لیکن میرا مان کون رکھے گا؟ اس نے دل میں سوچا اور پل کی پل میں فیصلہ کر ڈالا۔ ٹھیک ہے اماں، اس طرح آپ کی عزت بحال ہوتی ہے تو یوں ہی صحیح۔
میری بدنसीब बच्ची। अम्मा ने उसका माथा चूमना चाहा तो वो एक झटके से पीछे हट गई। अम्मा छोड़ें अब ये बातें, जब सब कुछ छीन लिया है तो ये क्यों दे रही हैं? उसकी आवाज़ भर आ गई। जख्म ताज़ा थे इसलिए दर्द भी इंतहा का था। एक दो दिन में सब कुछ हो जाए तो अच्छा है। मैं इस घर में इससे ज़्यादा नहीं रुकना चाहती। और एक बात और, मैं इस घर से हमेशा के लिए नाता तोड़ के जाऊंगी। यानी आप मेरे लिए और मैं आप लोगों के लिए मर जाऊंगी। और अगर आप लोगों ने बासित से भी कोई राब्ता रखने की कोशिश की तो मैं बासित को छोड़कर चली जाऊंगी या जहर खा लूंगी। और आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, जो कहती हूँ कर दिखाती हूँ। अम्मा की सिसकियां तेज हो गईं। इसी वक्त बासित अंदर दाखिल हुए और अम्मा को रोता देख कर सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। अम्मा, मुझे जुनैरा से बात करनी है। अम्मा दुपट्टे का पल्लू मुंह में दबाती उठकर चली गई और उसने बासित रजा की बात सुनकर सारे हौसले मुजतमा करके हाँ में जवाब दिया। और उसके बाद जाने के बाद दरवाजे की चौटकनी चढ़ाकर ज़मीन पर बैठ गई कि मरने से पहले एक आखिरी बार खुलकर अपनी किस्मत का मातम करना चाहती थी। बारिश में भीगने की वजह से वो पूरा एक हफ्ता बीमार रही, शदीद बीमार रही। रात को बासित उसे गर्म दूध के साथ दवाई खिलाने के बाद जब तक वो सो नहीं गई, अपने कमरे में नहीं गया। लेकिन सुबह जॉगिंग करने के बाद जब वो उसके कमरे में तबीयत मालूम करने की गर्ज से आया तो बेसुध सोता देखकर तशवीश में मुब्तला हो गया। इस वक्त वो अमूमन कमरे से किचन और किचन के से कमरे की तरफ मसरूफ़ दिखाई देती थी। उसने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा। बारिश में भीगना काम दिखा गया था। उसे शदीद टेम्परेचर हो रहा था। सनी उसे देख कर मुँह से आवाज़ें निकाल रहा था। उसने जरीना को बुलाकर सनी को उसके हवाले किया और कमरे से मेडिकल किट उठा लाया। बासित रज़ा ने उसके लिए दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर ली थी। रात को वो उसके पास कुर्सी पर बैठकर या सोफे के बाजू पर सर टिकाकर कुछ नींद ले लेता। कोशिश यही होती कि आंख न लगे। सनी के करवट बदलने की आवाज़ पर भी वो चौंक उठता कि कहीं जैनी की नींद न टूट जाए। और अब एक हफ्ते बाद जाके बुखार टूटा था, मगर नकाहत बहुत हो गई थी, जिसे बासित दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इस एक हफ्ते ने उसके दिल में से बासित के लिए नाराज़गी के जज्बात ख़त्म कर दिए थे। इससे पहले उसका ख़्याल था कि बासित ने मौका से फ़ायदा उठाया है, लेकिन बासित ने जिस तरह अपनी ज़िम्मेदारियाँ और अपना आप पर से पुश्त डालकर उसके आराम, दवाओं और खुराक का ख़्याल रखा था, उसे अपने रवैये से एहसास दिलाया था कि वो उसके लिए सबसे अहम है। सनी की वजह से नहीं, अपनी ज़ात की वजह से। इस मुक़द्दस रिश्ते की वजह से जो उनमें कायम हो चुका था और हमेशा मोहब्बत, खुलूस और मेहर वफ़ा की बुनियादों पर कायम रहेगा। उसके जज्बे हमेशा सच्चे मोतियों की तरह खरे रहेंगे और वो अपने हाल में कभी माजी की मिलावट नहीं होने देगा। और जुनैरा को भी उसका एहसास होने लगा था। बेशक माजी इतनी आसानी से नहीं भूलता या शायद कभी नहीं भूलता, और वो खुद उसकी जिंदा मिसाल थी। लेकिन हाल में जिंदा रहने के लिए माजी से राब्ते काटने पड़ते हैं, हालात से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी साथी, किसी सहारे की ज़रूरत होती है जिससे आप बात करके दिल का बोझ हल्का कर सकें। बासित उसका हाल है और उसे अब अपने हाल से कॉम्प्रोमाइज़ करना है। सुबह बासित उसका मुकम्मल चेकअप करके उससे मुतमईन होने के बाद हॉस्पिटल रवाना हुआ। जाते जाते ढेर सारी हदायत दे गया, जिसमें वक्त पर दवा खाने और आराम करने की हिदायत शामिल थी। बेगम साहिबा, डॉक्टर साहब का फ़ोन है। वो सोकर उठी तो जरीना कार्डलेस हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुई। सुनैरा ने अपने कमरे में कनेक्शन नहीं लगवाया था। हालांकि बासित ने कहा भी था, लेकिन उससे सहूलत से इनकार कर दिया कि वो कोई फ़ोन सुनना नहीं चाहती। लेकिन जब से वो बीमार हुई थी, बासित हॉस्पिटल से अक्सर उसे फ़ोन करता रहता था। इसलिए वो अब सोच रही थी कि यहाँ कनेक्शन लगवा ले। बाज़ दफ़ा सनी साथ सोया होता था तो उसके उठने पर जाग कर रोना शुरू कर देता था। हेलो, सो रही थी? जी बस अभी सोकर उठी हूँ। गुड, यानी मेरी हिदायत पर अमल किया है। आप क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन करके फारिग हुआ हूँ, बहुत थकन हो रही है। फिर तुम्हारी तरफ से भी फिक्रमंद था, सोचा तुमसे बात करके तुम्हारी खैरियत मालूम करूँ और थकन भी उतार लूँ। अच्छा, वो फ़कत यही कह सकी। तो तुम सो रही थी, कोई ख्वाब भी देखा कि नहीं? नहीं, ख्वाब देखना छोड़ चुकी हूँ, वो अफसुर्दा हो गई। लेकिन मैं तो अब भी ख्वाब देखता हूँ, हकीकत पर मबनी सच्चे ख्वाब, जिसमें मैं, तुम और सनी होते हैं। ओह, सनी जाग गया है। अच्छा, आपके आने पर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। उसके पास बासित की बातों का कोई जवाब न था, इसलिए बहाने से फ़ोन बंद कर दिया कि अभी ज़िंदगी का ये मोड़ बहुत दूर था। फ़ोन रखा ही था कि फिर बजने लगा। लगता है बासित शरारत की मूड में है। उसने 3-4 बैलों के बाद अटेंड किया। हेलो, जुनैरा मेरी बच्ची, क्या हाल है? दूसरी तरफ से अम्मा की आवाज़ सुनकर वो भौंचका रह गई। अम्मा, आप? तुम्हारी तबीयत कैसी है? बुखार उतर गया क्या? हाँ, ज़रूर बारिश में भीगी होगी। आपको किसने बताया? अम्मा के सवालों पर वो पूछे बगैर ना रह सकी।
صبح فون کیا تھا، پتہ چلا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو رہی ہو۔ آپ کو فون کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی تھی؟ وہ کٹھور پن سے بولی۔ کئی دن سے دل بہت گھبرا رہا تھا، کسی صورت چین نہیں پڑ رہا تھا، اور جب فون کیا تو پتہ چلا کہ ہفتے بھر سے بیمار ہو۔ اماں کی آواز بھر آ گئی اور زلزلے تو اس کے اندر بھی برپا ہو گئے تھے۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی ماں تھی، انہوں نے اسے جنم دیا تھا، اس لیے تو اس کی بیماری پر ان کا دل بے تاب و بے قرار ہو گیا تھا۔ لیکن یہ دل اس وقت کہاں تھا جب اس پر تہمت لگائی گئی تھی اور جب اسے گنہگار قرار دے کر اس کی قسمت کا فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ اس نے فون بند کر کے انگیج کا بٹن دبا دیا۔ کل آپ سر شام ہی سو گئی تھیں؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر باسط نے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، کل سنی سویا تو میری بھی آنکھ لگ گئی، پھر صبح ہی کھلی۔ اس نے بتانا مناسب نہ سمجھا کہ کل اماں کے فون کے بعد اس کا کسی کو دیکھنے یا بات کرنے کو دل نہیں چاہا۔ رات بابا کا فون آیا تھا۔ اچھا، خیریت سے ہیں؟ میرا سلام دینا تھا۔ میں نے بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب رہی ہے تو پریشان ہو گئے، کہہ رہے تھے کل میں خانہ کعبہ اور روزہ رسول پر حاضری دے کر اپنی بیٹی کی صحت کے لیے خصوصی دعا مانگوں گا۔ اور زنیرہ کا دل بھر آیا۔ ایک ابا تھے جنہوں نے اسے محبت و شفقت کا سایہ واپس واپس لے کر اسے حالات کی بھٹی میں دھکیل دیا تھا۔ بابا ہمارے لیے عمرے کے ٹکٹ بھجوا رہے ہیں، 1-2 دن تک پہنچ جائیں گے، تم تیاری کر رکھو۔ میں آج دوست سے کہہ کر پاسپورٹ وغیرہ کی ضروری کارروائی کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ تم نے برا تو نہیں مانا؟ میں نے تم سے پوچھے بغیر بابا کو ہاں کر دی۔ اسے خاموش دیکھ کر باسط نے پوچھا۔ برا ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں سوچ رہی ہوں اللہ میاں کو میری کون سی بات پسند آئی ہے کہ مجھے اپنے گھر کی سعادت بخش رہا ہے۔ اتنے دنوں بعد اتنی بڑی خوشی، اس نے اپنے آنسوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ سنی کو سریلیک کھلانے میں منہمک تھی جب کسی نے اندر داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہا تو اسے اپنی سماعت و بصارت پر دھوکہ ہونے لگا۔ لقمان چہرے پر محبت کے دیپ جلائے کچھ جھیمپا جھیمپا سا ششوپنج کی کیفیت میں گھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اور حیران تو وہ بھی رہ گئی تھی۔ کافی دیر تک کچھ بولنے کا خیال نہ آیا، پھر لقمان آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ اس کے سر پر ٹک گیا تو جیسے وہ کسی خواب سے چونکی۔ حیرت، غصے، محبت اور ناراضگی کے جذبات نے اس پر یکبارگی حملہ کیا، پھر ان پر غصہ غالب آنے لگا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اس واقعے کو، وقت کا مرہم ابھی زخموں کو بھرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، اور یہی لقمان، اس نے اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی اور تائی امی کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا۔ حالانکہ اس کا خیال تھا کہ لقمان اسے سمجھتا ہے، وہ ضرور اس کی حمایت کرے گا، اس کی بے گناہی کا اعتبار کرے گا، چاہے سب اسے غلط سمجھ لیں۔ مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا اور اسے مسلوب کرنے میں سب کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ اس کی بے رخی پر ایک لمحہ کو لقمان کا چہرہ تاریک ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کالج ٹرپ کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں، رہا نہیں گیا، بیگ دوست کے حوالے کیا اور تم سے ملنے چلا آیا۔ تمہیں دیکھنے کو بہت دل اداس ہو رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ بے رخی کے ساتھ طنز بھی شامل ہو گیا۔ یہ وہ زنیرہ تو نہیں ہے؟ لقمان نے افسوس سے سوچا۔ تم ٹھیک ہو زنیرہ؟ مجھے کیا ہونا ہے، بہت ڈھیٹ اور سخت جان ہوں۔ آپ کیا سوچ کے آئے تھے کہ میں یہاں آپ لوگوں کے بغیر روز سسک رہی ہوں گی، تڑپ رہی ہوں گی؟ آپ جیسے لوگوں سے ملنے کے لیے خام خیالی ہے آپ کی۔ میں اپنی زندگی میں مگن ہوں۔ آئی ایم سوری، میں وقتی طور پر روایتی جذباتیت کا شکار ہو گیا تھا۔ لقمان کا احساس ندامت شدید ہو گیا۔ اب کیا فائدہ؟ کیا سوری کہنے سے وقت کا دھارا پیچھے مڑ جائے گا؟ لیکن ازالہ تو کیا جا سکتا ہے۔ ازالہ؟ وہ تمسخر سے ہنسی۔ کیا آپ نے کوئی ایسا جادو سیکھ لیا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے کھولوں گی تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا؟ کیا آپ مجھے میرا ماضی لوٹا دیں گے؟ زنیرہ، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اماں اور ہنا تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، اماں روتی رہتی ہیں تمہارے لیے۔ اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہی تم سب میرے لیے اور میں تم لوگوں کے لیے خود کو مار آئی تھی، بلکہ مر تمہیں اسی وقت گئی تھی جب تم لوگوں نے مجھ پر الزام دھرا تھا۔ زنیرہ پلیز۔ لقمان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تم کتنی بے حس اور ظالم ہو گئی ہو، کیا تمہیں اندازہ ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں، اور یہ سب آپ لوگوں کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ تم بہت بدل گئی ہو۔ زخموں کو ناسور بننے سے روکنے کے لیے انہیں گرم سلاخوں سے داغنا پڑتا ہے۔ تو گویا تم ہمیں معاف نہیں کرو گی؟ ناراضگی اور معافی کیسی، جب میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ پلیز آئندہ میری زندگی میں ماضی کا کوئی پتھر پھینکنے یہاں مت آنا۔ لقمان کے آنسو بہتے دیکھ کر بھی اس کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس محبت نے اس وقت جوش کیوں نہ مارا؟ اس وقت کیوں یہ اندھی اور بہری ہو گئی تھی؟
चलता हूँ, सदा खुश रहो, आबाद रहो। लुकमान जाने को मुड़ा, फिर दरवाजे के पास रुक कर उसे देखा, एक मबहम सी उम्मीद के तहत कि शायद वो उसे पुकारेगी, मगर वो यूं ही बेहिस बनकर बैठी थी। खुदा हाफिज। वो आंसू पोंछता बाहर निकल गया और जुनैरा का दिल चाहा कि वो भाग कर उसे रोक ले और गले लगाकर खूब रोए, इतना कि सारे गम, सारे शिकवे और रंजिशें मिट जाएं, मगर चाहने के बावजूद अपनी जगह से ना हिल सकी। तुझे मनाऊं कि अपनी अना की बात सुनूं, उलझ रहा है मेरे फैसलों का रेशम फिर। सनी को भेज कर वो बेआवाज आंसू बहाती रही। आज 2:30 बजे उसकी फ्लाइट थी। इतनी मुकद्दस जगह पर जाने का तसव्वुर ही उस पर अजीब सरशारी और इज्जो नियाज की कैफियत तारी किए हुए था। वो खुश भी थी और उदास भी। आज उसे सब बेतरह याद आ रहे थे। आज उसका बर्थडे था। बासित ने उसे विश किया था, मगर अम्मा, अब्बा और लुकमान हिना की याद ने उसे रुला दिया था। कितनी रौनक होती थी उस दिन। अम्मा अब्बा उसका माथा चूमते थे। उन दोनों की यही कोशिश यही होती कि पहले उसे विश किया जाए, और उसी मुकाबले में वो उस दिन सुबह ही सुबह उठकर अम्मा अब्बा उसके कमरे का रुख करते। शाम को उसकी दोस्तें जमा होती, खूब हल्ला गुल्ला किया जाता, और उस दिन अब्बा और नोमान भाई को उसके ऊंची आवाज़ में डेक लगाने पर भी कोई एतराज़ न होता। उसने बासित के दिए हुए गिफ्ट पैक को खोले बगैर सामान में रख दिया। वहां जाकर देख लूंगी, उसने सोचा, मगर बासित थोड़ी देर बाद आन पहुंचा। आपने गिफ्ट देखा? नहीं, वक्त नहीं मिला, उसने बहाना बनाया। तो जल्दी से खोले, मैं आता हूँ। उसने अंदर गिफ्ट उठाकर खोला। अंदर बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर के सूट पर कोरे का दीदा जेब काम हुआ था। साथ में कार्ड था जिस पर लिखा था, अगर आप इसे पहनेंगी तो मुझे और बाबा दोनों को बहुत खुशी होगी। वो सूट उठाकर बाथरूम में घुस गई। वो जब उसका इतना ख्याल रख रहा था, तो उसका भी फर्ज बनता था कि वो उसके जज्बात का पास करे। बड़े अरसे बाद उसे कोई शौक लिबास पहना था, वरना उसकी पसंद बहुत सादा और लाइट कलर ड्रेसेस की हो गई थी। बहुत अच्छी लग रही हो, बासित ने देखा तो तारीफ की। उसने कोई जवाब ना दिया। पता नहीं, आज उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दिल को किसी पल करार नहीं था। बासित का मोबाइल बजने लगा। हेलो। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम। किसी काशिफ का फोन है? बासित ने फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के फोन पकड़ लिया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं भी ठीक हूँ। बस सब कुछ अचानक हो गया। जी बस इसी वजह से। कौन? आई कांट बिलीव इट। फिर? अच्छा, फिर आपको किसने बताया? आप उन्हें कहें कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरा हर ताल्लुक ख़त्म हो चुका है। अब क्या फ़ायदा काशिफ़ साहब? मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। मैं तो भूल ही चुकी थी इस बात को। मेरा नहीं ख़्याल था कि मेरे बाद भी आप खोज लगाने की कोशिश करेंगे। कभी इस्लामाबाद आना हो तो हमारे ज़रूर आइएगा। बासिता आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। अरे नहीं, वो हँसी। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उसने फ़ोन बंद करके बासित को पकड़ा दिया, जो हैरान सा खड़ा उसे देख रहा था। तुम हँसती अच्छी लगती हो। उसे बहुत पहले पढ़ी किसी नज़म का मिसरा याद आया। उसने उसे पहली बार हँसते नहीं देखा था। लेकिन अब शायद रिश्ते और अंदाज़े नज़र का फ़र्क था। वो उसकी सोचों से बेनियाज कह रही थी। जानते हैं, मुझे रुसवाई के अंधेरे गार में धकेलने वाले कौन थे? कौन? ओन, ताई अम्मी और नवीन भाभी। क्या? बासित हैरान रह गया। ओन ने रिश्ते से इनकार को अपनी बेइज्जती समझा। शायद कोई इमोशनल फीलिंग्स भी रखता था। उसका ख्याल होगा कि इस तरह करने पर मैं बदनाम हो जाऊंगी, और जब वो एहसान जताकर रिश्ता मांगेंगे तो घर वाले इनकार नहीं करेंगे। बाद में ताई अम्मी और नवीन भी शामिल हो गई। काशिफ बता रहा था कि ऑब्जर्वेशन से तो काम नहीं बन सका। कोई बताने वाला नहीं था कि अब उसका फ़ोन आता है या नहीं, और आता है तो किस वक्त। उसने पहले उसी बंदे जैसा ड्रामा किया और साथ ही चेप लगा दी। शुरू में उसे नवीन भाभी की अपनी अम्मी के साथ बातों पर शक गुजरा, तो उन्होंने ताई अम्मी के फ़ोन पर भी टेप लगा दी, और इस बारे में जो गुफ्तगू हुई थोड़ी थोड़ी करके रिकॉर्ड करते रहे। जब मुकम्मल सबूत जमा हो गए तो रात उन्होंने अब्बा और नोमान भाई को वो सबूत पेश कर दिए। फिर? बासित ने हैरत से सुनते हुए पूछा। काशिफ को हिना ने खबर दी है। नोमान भाई ने नवीन भाभी को तलाक की वार्निंग देकर घर से निकाल दिया है, और शर्त रखी है कि और वो और उनके घर वाले मेरे पाँव पकड़कर माफ़ी मांगे और मनाएं, तो वो उन्हें मेरे अपने घर रखने पर आमादा होंगे। मैंने काशिफ से कहा कि उनसे कहना मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस सब का क्या फ़ायदा? वो बोलते बोलते खामोश हो गई। पहली बार उसने बासित से इतनी ज़्यादा बात की थी, वरना वही बोल लेता था। आज वो सबकी नज़रों में सुरखरू होकर बहुत हल्की-फुल्की हो गई थी, मगर दिल की उदासी कम होने के बजाय बढ़ गई थी। किसी का क्या गया, दुनिया तो उसकी तहवाला हुई। उसे मुजरिम ठहराकर अब बरी किया जा रहा था, तो इस सारे अमल में किसी की ज़ात का कुछ नहीं बिगड़ा था। सिर्फ वही ज़लज़लों की ज़द में आई थी।
बासित खामोशी से खड़ा उसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा था। वो उसके एहसास समझता था, मगर उसकी दिलजोई करने और हौसला देने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। आप कोई तबसरा नहीं करेंगे? उसे अपनी तरफ देखता पाकर जुनैरा ने कहा। सजा देने के बजाय माफ कर देना बेहतरीन अमल है। मैं किसी को सजा दे रही हूँ ना बदला ले रही हूँ। मैं जैसे भी सही अब इस घर में खुद को एडजस्ट कर चुकी हूँ। ठहरे हुए पानी में हलचल मचाने से फायदा। मैं अपने अंदर जुनैरा सुबहान को मारकर जुनैरा बासित बनी हूँ। अब उसे मरा ही रहने दें। इसी में सबका फायदा है। बाकी वो लोग या नुमान भाई क्या करते हैं, ये उनका घरेलू मामला है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो आज भी पहले दिन की तरह अपनी बात पर जमी हुई थी और बासित के पास उसका साथ देने के सिवा कोई रास्ता ना था। वो उसे ये भी नहीं बता पाता था कि वो लोग रोज़ फ़ोन पर उसकी हैरियत पूछते हैं। वो बहुत ज़िद्दी थी। अगर ये घर या उसे छोड़ देती तो बेअमां हो जाती। सामान गाड़ी में रखा जा चुका था। बासित सनी को उठाए उसका मुंतज़िर खड़ा था। क्या तैयारी रह गई है भई? भई बस चलें। वो सनी के फीडर और दीगर छोटी-छोटी ज़रूरियात का बैग उठाते हुए बोली, लाएँ मुझे पकड़ा दें। बासित ने बैग उसके हाथ से ले लिया। अरे! आप तो फुल हो गए हैं। वो उसके एक तरफ सनी और दूसरे हाथ में बैग देख कर मुस्कुराई। किसी एक को मुझे पकड़ा दें। अरे नहीं, आप कदम साथ मिलाइए, मुझे अच्छा लग रहा है। बासित मायनेखेज़ी से बोला। वो खामोशी से उसके साथ चलने लगी। सिटिंग रूम में रखा बासित का मोबाइल बज रहा था। ज़ैनी अटेंड करें प्लीज़। हेलो? कौन? दूसरी तरफ से अब्बा ने पूछा। जी, किससे बात करनी है? वो अजनबी बन गई। ज़ुनैरा बेटी, अब्बा की आवाज़ भर्रा गई। ज़ुनैरा के दिल को कुछ होने लगा। कैसी हो बेटा? उनकी आवाज़ से लग रहा था कि वो रो रहे हैं। जी, रॉन्ग नंबर। उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। कल जब उसके आंसुओं ने किसी के दिल पर असर नहीं किया था, तो आज वो क्यों मुतासिर होती? गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ दौड़ रही थी। वो उलझी-उलझी बज़ाहिर बाहर की तरफ देख रही थी, मगर नज़र किसी चीज़ पर मुर्तकिज़ नहीं थी। पहले अम्मा का फ़ोन आया और उसने उनकी आहोज़ारी के बावजूद फ़ोन बंद कर दिया था। फिर लुकमान आया और उसकी बेरुखी और बुरे रवैये के बायस रोता हुआ चला गया। हालाँकि उस वक़्त तक उन्हें काशिफ़ से हक़ाइक़ का इल्म नहीं हुआ था। उन्हें तो शायद ये भी इल्म नहीं था कि कोई उसको बेगुनाह साबित करने की जस्तजू में लगा हुआ है। ये नहीं था कि उन्हें परेशान करके उनका दिल दुखाकर वो मुतमईन हो गई थी, बल्कि उसके अंदर की बेकली और उदासी मज़ीद बढ़ गई थी। काशिफ़ के फ़ोन ने जहाँ उसके सर से नाकर्दा गुनाह का बोझ उतारा था, वहीं उसके दिल पर भारी बोझ आन पड़ा था। नोमान भाई ने नवीन भाई भाभी को घर से निकाल दिया था, यानी वो अपना घर तबाह करके उसके साथ की गई ज़्यादती का कफ़ारा अदा करना चाहते थे। और अब घर से निकलते हुए अब्बा का उसे फ़ोन पर पुकारना और रोना। गेंद उसके कोर्ट में थी, उसके इख्तियार में था कि माफ़ करके सबके दिल जीत ले या अकेले अपनी जीत का जश्न मनाए, मगर उसके पास इस जश्न पर चरागां करने के लिए खूनी जिगर के सिवा कुछ न था। क्या मैं इतने सारे लोगों का दिल दुखाकर खुश और मुतमईन रह सकूंगी? बदला लेने के बजाय माफ़ कर देना बेहतरीन अमल है। यही उसके खुदा का हुक्म था और यही फरमाने रसूल है। जब वो उसके इतने प्यारे बंदों के दिल दुखाकर उसके हुक्म से इनहराफ कर रही थी, सुन्नत रसूल की इत्तबा नहीं कर रही थी, तो क्या मैं इतनी नाफरमान होकर खुदा के घर में दाखिल होने और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने के काबिल हूँ? उसने अपना मुहासबा किया। नहीं, उसका रुआं-रुआं बोलने लगा। इस्लाम में पहले हकूक़ुल इबाद और फिर हकूक़ुल्लाह अदा करने का हुक्म है। खुदा अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है। माँ-बाप और बहन-भाइयों जैसे प्यारे रिश्तों का दिल दुखाकर वो किस मुँह से अल्लाह के घर में दाखिल होगी? बासित ड्राइवर से कहें गाड़ी लाहौर की तरफ मोड़ ले। मैं अल्लाह के घर से पहले अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हूँ। और बासित ने फ़ौरन उसकी हिदायत पर अमल किया कि वापसी का इससे बेहतर लम्हा शायद फिर ना आता।